for being here. Lateef Khosa साहब आपको welcome करते हैं. We will have time for speeches and more conversations later, but right now we are going to go to the media questions straight away. But before I go to media questions, लतीफ़ साहब मैं चाहूँगा कि आप कुछ अल्फाज बोलें, ख़ासतौर पे जो जर्नलिज्म का काम किया जा रहा है यहाँ पे कनाडा में भी, पाकिस्तानी कम्युनिटी में. अगर मैं बहुत तजर्बे में यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे कम, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, every single one of them mashallah has accomplished a lot for Pakistani community and they have been working for Pakistan. And I think इन लोगों को जितनी अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए शायद उतनी मिलती नहीं है. तो प्लीज जितने भी लोग हॉल में फिलहाल मौजूद है, give a big round of applause for all the journalists there. बदर भाई बैठे हैं, तसीम भाई बैठे हैं, नदीम भाई, अरशद भाई, तो अरूज बैठी हैं, और जितने भी जर्नलिस्ट हैं बहुत काम कर रहे हैं. लतीफ साहब, ऑन टू यू सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का बहुत ममनून हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पर मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी प्रेस से जो है मुखातिब हो सकूं और आपके सवालात का जवाब दे सकूं. लेकिन इससे पहले मैं समझता हूं कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो हमारा डायस्पोरा है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो अमेरिका में है, और चाहे वो दुनिया में जहाँ भी है, माशाअल्लाह 1 करोड़ और तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे पाकिस्तानी दयार गैर में रहते हैं और उनके दिल जो है वो पाकिस्तान ही के साथ धड़कते हैं. और आप लोगों ने जो माशाअल्लाह जिस अंदाज से, जिस हिम्मत से, जिस जांफशानी से और जिस दलेरी से और जुर्रत से आपने जो है पाकिस्तान के जो 3 साल में जो कुछ इंसानी हकूक़ की पामाली की गई है, जिस तरह से आपने पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तान के मामलात में जिस अंदाज से आपने गुफ्तगू की है, जिस तरह से आपने जो है अपना यहाँ की हुकूमत या नॉर्थ अमेरिका में रह कर और या अमेरिका में जितना कांग्रेसमैन के ज़रिए और जितना बैनुल-अक़वामी तौर पर आपने उजागर किए हैं मामलात, और उसकी बाद गश्त रिपल्स क्रिएट किए गए हैं उन मुक़्तदर हलकों में जिन्होंने फिस्तायत की इंतहा कर दी. और बारकैफ मैं आपका बारदीगर मशकूर हूँ कि आपने जितनी माशाअल्लाह दलेरी और जुर्रत के साथ पाकिस्तानियों की आवाज़ बनकर आपने उजागर की है. हम तो वहाँ बैठकर जो आग का दरिया अबूर करते हुए 8 फरवरी को भी जिस तरह से आपने इस इलेक्शन में जो पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए 8 फरवरी 2024 को, उसमें भी मेरे ही हल्के में मुझे कनाडा के कैनेडियन हमारे शहरी आए जो जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी थी और वो ढूंढते हुए आए. इसी तरह अमेरिका से, इसी तरह दुनिया की दूसरे हिस्सों से भी आए और वो कैंडिडेट को भी ढूंढ रहे थे और उनका सिंबल भी ढूंढ रहे थे. और इमरान खान की मोहब्बत, जो इमरान खान ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ही की एक अज़मतों को ले जाने का अज़्म कर रखा है, जो उसने कुर्बानियाँ दी हुई हैं. और आज जितनी पाबा सलासल है और जेलों कैद बंद की सहूबतें जो बर्दाश्त कर रहा है, वो पाकिस्तान की अज़मत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, आपके बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए और धरती माँ के लिए जितनी वो इस वक्त जिद्दोजहद कर रहा है, आपने भी उसको उसी तरीके से भरपूर अंदाज से जिस तरह आपने माशाअल्लाह उसका साथ दिया है, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख तो क्या दुनिया की तारीख में शायद फ़कीदुल मिसाल है. क्योंकि जिस तरह से आपने मैसिवली तमाम तरफ फिस्तायत के बावजूद, जब मैंने पीटीआई शामिल की तो उस वक्त कोई झंडा उठा के भी अगर पीटीआई का फिरता था तो उसको भी पकड़ के अंदर कर देते थे. और इस तरह से इन्होंने तोड़ी पार्टियां. ये बदकिस्मती से पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों को बनाना, हुकूमतों को गिराना, हुकूमतों को बनाना, ये हमारी जो है बदकिस्मती से फिस्तायत की इंतहा होती चली जा रही है. और अब एक नुक्ता अरूज पर आज जो कैफियत है, और इस फिस्तायत में जिस अंदाज से आपने आवाज़ उठाई है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वो काबिल तहसीन है. और मैं समझता हूँ कि अगर जब इंशाअल्लाह आएगी, जब भी पीटीआई की हुकूमत आएगी,
آپ خاطر جمع رکھیے گا. یہ ہمارا عزم ہوگا کہ نہ صرف آپ کو ہم ووٹ کا حق دلائیں گے, نہ صرف آپ کو الیکشن لڑنے کا آپ کو حق ہوگا, جو آئین میں قدغن لگائی گئی ہے اس کو شک کو ہم مسترد کر کے ہم باہر کریں گے اس سے. جو ڈیول نیشنلز کو جو ہے پارلیمنٹیرین بننے پر قدغن لگتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں بالکل ناجوازن ہے. اور اسی طرح آپ کو حکومت کی کابینہ میں آنا آپ کا حق ہے, آپ کو ایمبیسیڈوریل سلاٹس ملنا یا دیگر آپ کو جو پاکستانیوں کو جو استحقاق ہے بیوروکریسی میں یا جو چیف ایگزیکٹوز ہیں جو آرگنائزیشنز مختلف کے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو اہلیت ہے, آپ کی جو استطاعت ہے, آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے, یہ پاکستان کو یقیناً ضرورت ہے اگر پاکستان میں صحیح معنی میں ترقی کرنی ہے, چاہے وہ سائنس میں ہو, چاہے وہ اپنا ایگریکلچر میں ہو, چاہے وہ مینوفیکچرنگ میں ہو, چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہو. کیونکہ اب ڈیجیٹل ایرا ہے, ڈیجیٹل دور ہے, اور جس طریقے سے دنیا اوپر جا رہی ہے ہم بہت پیچھے ہیں اس میں. اور ہمیں یقیناً ہمارے اپنے جو پاکستانی ہیں جو باہر دیار غیر میں کام کر رہے ہیں اور جن کی ماشاءاللہ ایکسپرٹیز ہے, جو دنیا کو تو استفادہ بہت دے رہے ہیں, ہماری خواہش ہوگی کہ آپ اپنے وطن میں, اپنے ملک میں آپ کے تجربے سے, آپ کی جو ہے ایکسپرٹیز سے ہمیں فائدہ ہو, چونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے, آپ ہی کے مستقبل کا, آپ ہی کے بچوں کا ہے. وطن ہوتا ہے. چاہے آپ, مجھے اندازہ ہے کہ آپ جس انداز سے باہر کام کر رہے ہیں یہ آپ کی مشقت سے گزرتے ہیں, آپ محنتیں کرتے ہیں, آپ اس طرح میں نے دیکھا ہے, مجھے ابھی کہا گیا سنو میں آپ باہر نکل سکتے ہیں, تو یہاں تو باہر نکلنا بھی بڑا مشکل ہے. اتنی زیادہ سردی ہے, اتنا زیادہ موسم کی تغیرات ہیں یہاں, اتنا عروج پر, ایکسٹریم پر ہے, اور اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ کے چہروں پر جو آپ کی ترقی ہے وہ نظر آ رہی ہے. آپ کا ہمیں مکمل ادراک ہے کہ آپ کتنی جو ہے فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں جس سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے, اور آپ کتنے زیادہ اس میں کنٹریبیوٹری ہیں. تو میں آپ کو جتنا خراج تحسین پیش کروں وہ کم ہے. اور عمران خان بھی آپ کا بالکل اکنالج کرتے ہیں, وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور محبت کی انتہا کرتے ہیں. وہ ان کو اس چیز کا بالکل یقین بھی ہے, ادراک بھی ہے کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر جو عمران خان کی خدمت کی ہے اور جس طریقے سے آپ نے کیا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ملا تو انٹیریئر منسٹر سیلف امپوزڈ, سیلف سٹائلڈ, وہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ یا کسی حکومتی پارٹی کے ساتھ, جو اپنے آپ کو آج بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ فرماتے ہیں, وہ محسن نقوی صاحب 2 کانگریس مین کو ملے اور ان کا امیڈیٹ جو ٹویٹر پہ بیان آیا, ریلیز عمران خان. تو یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی اس میں ان کے صدر بننے کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں, وہ تو خیر انہیں کوئی گھاس نہیں ڈالا گیا, پرائیویٹ وزٹ پر آئے تھے. لیکن جن کو وہ ملے ہیں ان کا ریاکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ریاکشن یہ تھا کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا, یہ ٹویٹر کے لفظ تھے, کوئی بہانہ نہیں چلے گا, عمران خان کو فوراً ریلیز کرو, چھوڑو, مخلصی دو, اس کو ریلیز کرو. تو یہ آپ ہی کے اس کا آواز کا نتیجہ ہے, آپ ہی کی جد و جہد کا نتیجہ ہے, آپ ہی کے یہ باور کروانے کا نتیجہ ہے. وگرنہ کہاں پاکستان اور کہاں امریکہ اور نارتھ امریکہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے, لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ آپ کی, ہمیں بالکل پاکستان میں ہمیں اس چیز کا ادراک ہے, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور اتنا محبت کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو اس لیے ہم آپ کے اس جذبے کا جو ہے تسلیم کرتے ہیں, یہ جذبہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس فستائیت کی جو ہے آپ کی کاوش سے, آپ کی دعاؤں سے اور پاکستانی عوام کی قربانیوں سے, کیونکہ 90% لوگ پاکستان کے جو ہیں ان کے جو ہے عمران خان ان کی جو ہے آنکھوں کا تارا ہے اور ان کی دل کی دھڑکن ہے. تو اس میں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل گراف عمران خان کا اس وقت عروج پر ہے, اور یہ سارے مل کر بھی
جو ہے وہ اس کا بال بھیگا نہیں کر سکتے ہیں. آج 3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ صبح سے لے کے شام تک عمران کا نام لیا جاتا ہے, چاہے کوئی اس کو برا کہتا ہے یا کوئی اس کا اچھا کہتا ہے, کوئی دفاع کر رہا ہے, لیکن عمران خان ان کی نروز پہ سوار ہے. اور عمران خان ول میک شیور, مجھے خود اس نے بتایا, اس نے کہا کہ میں اس جو قید تنہائی مجھے 1.5 سال سے انہوں نے کیا گیا ہے, میں 1000 گنا I'm 1000 times stronger spiritually, mentally and physically. اور میں نہ تو یہ ملک چھوڑ کر جاؤں گا کسی ضرور محل میں, اور نہ ہی میں ڈیل کروں گا. میرا مرنا جینا دھرتی میں ہے, اور میں عوام کو حقیقی ان کی آزادی دلا کے رہوں گا. اور یہی آئین کی جو ہے منتہا بھی یہی ہے ہمارے 73 کے آئین. 73 کے آئین میں ریاست کی تعریف جو آرٹیکل 7 میں کی گئی ہے وہ عوام ہیں, یعنی عوام کو ہمارا جو آئین ہے وہ مقتدر کرتا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک. ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, پروونشل اسمبلی پروونشل گورنمنٹ, پارلیمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, یہ ہے ریاست. اور ظاہر ہے کہ 25 کروڑ عوام تو بیٹھ نہیں سکتے ایوانوں میں, ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے جن کو وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں الیکٹ کرتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ اسمبلی اور لوکل باڈیز بنتی ہیں, جن کو صوبائی اسمبلی میں الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, وہاں سے صوبائی حکومتیں بنتی ہیں, اور جو پارلیمنٹ ہے وہاں سے مترشح ہوتی ہے قومی مرکزی حکومت. تو یہ ہے ریاست. اور پھر آرٹیکل 5 میں بڑا واضح مندرج کیا گیا, لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. اسٹیٹ مینز دا پیپل. Loyalty to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. Every citizen includes army chief ہو, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, ان کی وفاداری عوام کے ساتھ اور ان کی تابعداری آئین اور قانون کے ساتھ, اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور قائد اعظم نے 1948 میں جب گیرزن میں کوئٹہ میں وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے فوجیوں کو کہا کہ دیکھیں, آپ کی وفاداری, آپ نے عوام کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, اور آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے, اور یہ مراعات ساری ہیں. آپ ملازم ہیں عوام کے, تو عوام کی خدمت پر آپ کو مأمور کیا جا رہا ہے, چاہے وہ بیرونی بارڈرز کی حفاظت ہو یا کوئی اندرونی خلفشات میں آپ کو حکومت کے تابع کام کرنا ہے. تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم قائد اعظم کے ان فرمودات کو, جس کو منضبط کر دیا گیا 1973 کے آئین میں, جو متفقہ آئین ہمارے وی دا پیپل آف پاکستان, یہ عمرانی معاہدہ ہے. اور عمرانی معاہدے کو جب آپ نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا تو آپ نے ملک کو دیکھا کہ یا ملک ٹوٹا یا ملک کمزور ہوا. سو بہرکیف یہ کہتے ہوئے میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور مجھے موقع دیا. شام کو پھر آپ سے انشاءاللہ ہم کلام ہوں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی. آج پریس کا دن ہے اور میڈیا, سو آئی اوپن دس فار یو. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ. میں کوشچن دیتا ہوں, میں پہلے انٹروڈیوس کروا دوں اسٹیج پہ لوگ بیٹھے. میرے لیفٹ سائڈ پہ پی ٹی آئی کے فارمر جنرل سیکرٹری ٹورانٹو کے کاشف یوسف صاحب ہیں, اس طرف فارمر پریزیڈنٹ, سوری میں نے پریزیڈنٹ بولا جی, فارمر پریزیڈنٹ دھرم یارک ریجن کے, and I was appointed General Secretary of PTA Canada for a bit, but we're former, there is no official committee now. PTA Canada کی کوئی official committee نہیں ہے ٹورانٹو میں یا کینیڈا میں فی الحال. That being said, میں questions کی طرف چلتا ہوں اور let's go one by one. So I think بدر بھائی نے ہاتھ کر دیا تھا, go one by one. And Arfa ji, welcome to you as well. Good to see you here. جی بدر بھائی. کوسا صاحب ویلکم ٹو کینیڈا. یہ بتائیے گا آج جو ڈائلاگ بند کرنے کا عمران خان صاحب نے کہہ دیا, بیرسٹر گوہر نے باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں فریقوں کو کوئی سیف ایگزٹ تو نہیں چاہیے؟ اور دوسرا, اکثر پی ٹی آئی جو پاکستان میں ہے ان کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ
جو آرمی کے خلاف جو کچھ زیادہ اچھالا جاتا ہے وہ دوسرے ملکوں سے اچھالا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں موجود ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ ڈس اون کرتے ہیں ایسے عناصر کو؟ اور تیسرا بتائیے گا کہ جو ریمیٹنس ہیں جو آپ نے کہا ہے، کیا واقعی عمران خان صاحب نے کہا ہے ایسا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں رقمیں نہ بھیجیں، یا جو آرمی پروڈکٹس ہیں، فوجی پروڈکٹس، اس کا بائیکاٹ کر دیں؟ دیکھیں، پہلا آپ کا جو سوال ہے مذاکرات. دیکھیں، مذاکرات ہم نے اس کے باوجود کہ ہم کہتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے غیر قانونی ہے، یہ اللیجٹیمیٹ حکومت ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، 17 سیٹیں جیتنے والا 8 فروری کو 17 سیٹیں جس نے جیتی ہیں وہ وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، اور 180 سیٹیں جن کا ہمارے پاس ثبوت ہے فارم 45 کی شکل میں، 180 سیٹوں والا عمران خان جو ہے وہ پابا سلاسل ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہے. ایک تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے اس کا نہ اخلاقی جواز ہے، نہ قانونی جواز ہے، نہ اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم آج بھی تسلیم نہیں کرتے. اور پھر یہ چور، ڈاکو اور لٹیرے ہیں، انہوں نے جس طرح سے دھرتی ماں کو لوٹا ہے اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے. Having said that, اس کے باوجود خان صاحب نے پھر بھی اپنا بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلیں، یہ نہ کہیں کہ جی خان ضد کرتا ہے، خان کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، خان جو ہے نہیں چاہتا ہے کہ ملک جو ہے میں امن اور اس طرح سے جو ہے معاملات آگے بڑھے. تو ہم نے اس کے باوجود جو ہے مذاکرات کا جو ہے عزم کیا اور مذاکرات کی طرف بڑھے. اب مجھے بتائیں کہ ہماری 2 نشستیں پہلے ہوئیں، پھر بھی اصرار کرتے رہے، جبکہ ہم نے کہا کہ منٹس میں آپ لکھ لیجئے گا، تحریری ہم کیوں دیں آپ کو. اب جب ہم 2 کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ 2 چیزیں جو ہے ان کو طے کر لیجئے گا، اس کے بعد باقی چیزوں کا ہم نے کبھی ابینڈن نہیں کیا ہے. یہ کہنا کہ جی یہ انہوں نے 2 ہی کیے ہیں، انہوں نے جو ہے یہ تسلیم کر لیا اس حکومت کو، یہ مان گئے کہ جی فارم 47 کا قصہ پاری نہ ہو چلا، یہ کبھی ہم نے نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی ہمیں چھوڑیں گے ہم اس بات کو. اس لیے کہ عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم نے تو آپ کو بڑا ہیوی مینڈیٹ دیا، آپ نے کیوں ڈاکہ ڈالنے دیا ہمارے ووٹ پر، ہمارے مینڈیٹ پر آپ نے کیوں چوری اور ڈاکہ ڈالنے دیا. تو ہم ان کی جو ہے جہاں تک اس آواز کا تعلق ہے، اور جیسے میں نے ریاست کی تعریف کی، عوام ہی ریاست ہیں. تو کوئی اور سمجھے کہ میں وہ چوکیدار گھر کا مالک بن بیٹھے، یہ کبھی تسلیم ہم نہیں کریں گے. اس لیے کہ تنخواہ دار جو طبقہ ہوتا ہے وہ عوام کا ملازم ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حق حکمرانی کرے. تو یہ عوام کے حق سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. لیکن اس کے باوجود ہم نے مذاکرات کی. چلے، انہوں نے اصرار کیا کہ جی آپ لکھ کر دیں، اس کے باوجود کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی انہوں نے. اور ہمارا وفد جاتا ہے، جب قیادت جاتی ہے، لیڈرشپ جاتی ہے، تو اڈیالہ جیل میں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر تھا. گاڑی میں کبھی 144 لگتی ہے؟ گاڑی میں آپ 5 لوگ اگر بیٹھ کر جا رہے ہو تو کیا یہ وہ آپ کا یہ اس بنا پہ گرفتار کر لیں گے 188 میں انہیں کہ جی آپ نے یہ جو ہے خلاف ورزی کی ہے 144 کی، کہ یہ 5 یا 5 سے زیادہ کا اکٹھ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کی کبھی نہیں ہوتا ہے، مذاق کرنے والی بات ہے. باہر کا بشرا بی بی پیغام بھر بن کے آئیں اور میں موجود تھا، بشرا بی بی نے خان صاحب کا پیغام دیا، تو ٹھیک ہے، فائن، گڈ انف، ظاہر ہے اور کون دیتا. تو ہم نے مذاکرات جینوئنلی کیے تھے. ہمارا مذاکرات میں یہ تھا کہ اس کو پیش رفت ہونی چاہیے. ہم چاہتے تھے کہ مذاکرات میں 2 عمل کا کر لیجیے گا. آپ نے 9 مئی کو بہت زیادہ جو ہے وہ کہا کہ جی حملہ ہو گیا، اور تنصیبات پہ حملہ ہو گیا، اور شہداء پر حملہ ہو گیا، اور ریاست پہ حملہ ہو گیا، جانے کیا کیا آپ نے الزامات لگائے. چلیں، اگر آپ سچے ہیں تو ہم نے کہا اس کا جوڈیشل کمیشن بنا لیں آپ. پھر یہ 26 نومبر کو آپ نے فسطائیت کی وہ انتہا کر دی کہ آپ نے گولیاں چلائیں. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ آنسو گیس مارے جاتے ہیں. میں خود موجود تھا. آنسو گیس بھی ایسے تھے، میں نے تولیہ، وہ جو ہے چھوٹا تولیہ اپنا آنکھوں پر لگا کے، لیکن اس کے باوجود اتنی زہر تھی کہ مجھے اٹھا کر وہ لے گئے اور دفتر لے گئے، کیونکہ میں اسٹنٹ ڈلے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو سانس لینا بھی یہاں مشکل ہے. اور اس کے بعد ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی.
ارے بابا گولی مارنے کا کسی کو اختیار ہے؟ اور پھر جو وہ جس طرح بھگدڑ مچی، یہ دیٹ واز اے میسیکر آن دی روڈز آف اسلام آباد، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے، بتیاں بند کر دی گئی، سنائپر اوپر چڑھ گئے، ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، اوپر سے نیچے بھی کی گئی، اس طرح سے بھی کی گئی، ہاریزونٹل اور ورٹیکل دونوں طریقے سے. تو یہ ایک انتہا تھی فسطائیت کی. اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ گولی چلی نہیں ہے، چلیں یہ کنکر ابابیل نے مارے ہیں تو بندے اتنے مر گئے ہیں، اتنے زخمی ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ جی میں نے 278 کیوں کہہ دی. اچھا او بھائی 200 تو مسنگ تھے، وہ بھی آپ نے کدھر کیے؟ اور باقی جو ہے مرے ہوئے، پھر لاشیں جو ہے پیمس پر پڑی ہوئی ہیں، پھر لاشیں جو ہیں وہ اپنا دوسرے ہاسپٹل میں جو ہے پولی کلینک میں پڑی ہوئی ہیں. آپ نے ہسپتال کو قبضہ کر لیا، اس میں ڈاکٹرز تک کو اندر نہ جانے دیا. پھر کیا کیا، کس سے کیا کہاں لے گئے؟ اٹ از اے اسٹوری وچ وی آر آلریڈی asserting and fighting in the court. لیکن یہ انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا. ہم کہتے ہیں اس پہ بھی آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں. ایک ہمارا بڑا انوکوس قسم کا ہے. اگر آپ سچے ہیں کہ گولی نہیں چلی ہے تو جوڈیشل کمیشن، پھر آپ کو پردہ کیا ہے؟ پھر آپ کو خوف کیا ہے؟ پھر آپ چھپا کیوں رہے ہیں؟ پھر آپ کہیں کھل کے کہیں کہ جی ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن بنا لے، کوئی بھی اس کو انکوائر کر دے، گولی نہیں چلی ہے، نہ کوئی مرا ہے، نہ کوئی زخمی ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایسے ہی لاشیں لیے پھر رہے ہیں، یہ ایسے ہی جنازے پڑھ رہے ہیں، یہ ایسے ہی دفن کر رہے ہیں، قبروں میں کر رہے ہیں. یعنی انتہا ہے. اس نے کہا جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے. دس از ناٹ 1950s، دس از ناٹ 1960s. یہ 70 کی دہائی نہیں ہے، یہ 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2025 ہے، 2024 ہے بھائی. آج ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے یہ ایک پورا گیجٹ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ بھی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے انٹرنیٹ بھی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں چیز موجود ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا. CNN میں یہ خبریں چھپی ہیں، آپ کے الجزیرہ نے دکھائی ہیں، آپ کے BBC نے دکھائی ہیں، دنیا کے سارے چینلز نے دکھائی ہیں. USBs ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے سارا عدالت میں وہ جو ہے پورے وہ لگائے ہیں، ان کو تڑپتا بھی دکھایا ہے، ان کے خون میں بھی دکھایا ہے، ان کی لاشیں بھی دکھائی ہیں، ان کی قبریں بھی دکھائی ہیں، جنازے پڑھتے ہوئے بھی دکھائے. باہر کیف میں پھر بھی ہمارا بڑا پن دیکھیے گا. ہم نے کہا جی جوڈیشل انکوائری کمیشن بٹھا کے تو کروا لیں. 2 چیزیں، 9 مئی اور 26 نومبر. اس کا آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، قوم کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں گولی چلے، آپ کہتے ہیں اتنے نہیں مرے، اتنے مرے نہیں مرے، یا جو بھی ہے زخمی نہیں ہوئے، تو سامنے آ جائے گا. گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا؟ گولی کس نے چلائی؟ کس نے مارا؟ اتنا جو ہے ایک میسیکر ہوا. کبھی یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس پر کمیشن نہ بنے؟ اس پر بھی آپ اعتراض کو نہ ہے. پھر دوسرا کیا تھا ہمارا؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کو چھوڑو. عمران خان خود کہتا ہے میرا مت کہنا، آئی ول فائٹ اٹ آؤٹ. عمران NRO کا قائل نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ ہاں البتہ وہ میرے سیاسی اسیران جو 1.5-2 سال سے اندر ہیں، ان کی کم از کم ضمانتیں تو ہونے دیں. اس لیے اس کو جو ہے 2 شرطیں یہی تھی، ایک کمیشن بنایا جائے، ایک سیاسی اسیران کی جو ہے وہ مخلصی ہو، رہائی ان کی. وہ بھی ہم نے بتا دیا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، میں ایز اے لائر، میں خود اٹارنی جنرل فار پاکستان رہا ہوں. یہ حکومت جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں جو ہے ریلیز کر سکتی ہے. یہ حکومت کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، قانون میں بھی، آئین میں بھی موجود ہیں ان کے پاس دفعات. ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ریلیز کی جا سکتی ہے. کیسز واپس بھی لیے جا سکتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کیسز واپس لیے، کوئی NRO نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ وہ فسطائیت جو آپ جس طریقے سے آپ جو ہے شد و مت سے آپ مخالفت کرتے ہو، یا آپ نے پلائبل ججز لگا دیے اور آپ نے جو ہے پروسیکیوٹرز اپنے لگا دیے، ان کو ذرا کہیں کہ اس کو جو ہے وہ اگر ضمانتیں ہوں گی 1.5-2 سال کے بعد، تو ان کی کم از کم جو ہمارے سیاسی اسیران ہیں ان کو مخلصی دی. تو اب آپ بتائیں ان 2 ڈیمانڈز میں کون سی ایسی چیز؟ پھر انہوں نے کہا جی 7 دن ہمیں چاہیے کہ جی 7 دن کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے. 7 جماعتیں انہوں نے چون کا مربع بنایا ہوا ہے، بہانہ خوری کرتے ہیں. جس کی 1 سیٹ ہے وہ بھی زبان ہے، اور وہ بھی جو بیچ میں جو انہوں نے بنائی ہے کمیٹی اس میں موجود ہیں. تو وہ 7 جماعتوں کا وہ جی انہوں نے کہا جی وہ اپنی جماعت سے مشورہ کرنا ہے، دوسرے نے اپنی جماعت سے مشورہ کرنا.
تو یہ ہیلے بہانے صرف کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں ہم تو نیگوسیشن یا پارلیز پہ کر رہے ہیں. دے وانٹڈ ٹو ڈیفیوز دس ایشو. اور چونکہ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ دنیا کی سب سے مضبوط ترین اسٹیبلشمنٹ, اس کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی وہی کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ. مارل ڈباشری کے اس پر الزام لگائے گئے, کتنے لگائے گئے, ریپ کے الزام لگائے گئے, فائنینشیل کرپشن کے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر لگائے گئے الزامات, پھر اس کے جو ہے کہ جی یہ پارلیمان پر حملہ کر دیا, اس کے جو ہے کیے گئے, اس کے ساتھیوں کو کنوکشن تک کی گئی. لیکن اس کے باوجود عوام, the people spoke out and the people voted for him massively, not only in terms of the units but also in terms of numerical strength, and that was one of the most magnificent victories in the history of America, جو عوام کی طاقت تھی. اور اس کے باوجود کہ اس کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ کیا, اور اسی کی اسٹیبلشمنٹ جو پہلی جو بائیڈن کی تھی, ڈونلڈ لو کے کہنے پر عمران کو چھٹی کی گئی. کہ ڈونلڈ لو کا کیا سائفر تھا؟ سائفر یہی تھا کہ اگر عمران کو پریمیئر شپ سے نکالو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا, وگرنہ تمہیں یو ول ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. یہ تھا جو اس کا سائفر تھا, اور اس کا کیس بنا دیا عمران پر کہ غدار ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اور فلان ہے. اٹھا کے سائفر بڑا باہر پھینکا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈی پی نے, اور اس کی کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کر دیا کہ یہ بھائی کون سی یہ بغاوت ہو جاتی ہے, اور کون سی یہ جو ہے بغاوت, کون سا یہ جو ہے آفیشیل سیکرٹس کو لیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. یہ تو ایک شخص نے, ڈونلڈ لو نے جو بات کی تھی, یہ تو ایم سی سی نیشنل کمیٹی کے پاس آئی, اور جس میں چاروں سربراہان عسکری بھی موجود تھے, اور جس میں انہوں نے کہا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹو دی افیئرز آف پاکستان اینڈ اے اسٹرانگ ڈیموش شوڈ بی ریٹن اگینسٹ دیم. یہ ڈپلومیٹک ٹرمز میں ہے, اور یہ صرف عمران خان کی پریمیئرشپ میں یہ نہیں ہوا ایم سی سی کا. جب عمران خان کو اس کی تابع داری اور غلامی اور کمپلائنس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مخلصی دی, یعنی اس کو نو کانفیڈنس کر کے پریمیئرشپ سے ہٹایا گیا, تو پھر شہباز شریف کے پریمیئرشپ میں بھی یہ پھر این سی سی کا جو ہے اجلاس ہوتا ہے, اور اسد کو بلایا گیا جو ایمبیسڈر تھا, اور اس نے کنفرم کیا کہ جی یہ بالکل سائفر تھا, اور یہ میں نے ہی سائفر میں ایسا آیا تھا اور بھجوایا گیا تھا. تو پھر بھی ڈونلڈ لو کی وہ کنفرمیشن کے بعد دوبارہ شہباز شریف کی پریمیئرشپ میں یہ کنفرم ہوا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹو دی افیئرز آف پاکستان. تو اگر اتنی تابع داری ڈونلڈ لو کے جو ہے ایک جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہے, اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ افریقن ساؤتھ ایشین افیئرز کا جو امریکہ کی ریجیم میں ہے, تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ تو ڈسپیل ہوگا ہی, وہ تو اثر ختم ہو گیا, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسن. اس نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں وہ بھی اس سے بھی نظر آتا ہے اس کا, اور جیسا آپ نے پہلے وہ ریزولوشن بھجوائے تھے کانگریس مین کے وہ بھی سامنے تھے, اور اب جو کچھ یہ محسن نقوی کے کو جواب دو کانگریس مین نے دیا ہے کہ ریلیز عمران خان, تو دیر از اے obvious change in the administration and setup of the United States of America. اور ماشاء اللہ اس کا کریڈٹ میں آپ کو دوں گا اوورسیز پاکستانی. This is your credit that you have injected into the minds of the world people that جو عمران خان has been incarcerated as a political prisoner and he is being punished because he is pro-people and he is a true Democrat, and therefore the world has now clamored and there's going to be a change, inshallah we'll see that. تو یہ گزارش یہ ہے. ایک تو آپ کا یہ تھا, دوسرا آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ریمیٹنسز جو ہے بالکل ابھی خان صاحب نے کہا ہے, اور وہ ہم نے وڈرا نہیں کی ہے عمران خان نے, ابھی اس نے صرف یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز جو ہے وہ نہ بھیجیں, کیونکہ یہ فسطائیت کی اللیجیٹمیٹ حکومت جو ہے یہ بجائے اس کے کہ آپ کے ملک کو سنوارنے پر یہ اس کا صرف کرے, وہ آپ کے اختیارات اور آپ کے حقوق کو کچلنے پر صرف کر رہی ہے. سو اس لیے اس فسطائیت کی آپ معاونت نہ کیجیے گا, اس زمرے میں آپ
کو یہ اوورسیز پاکستانی کے لیے یہ فرسٹ فیز ہے ہمارا. آگے دیکھیے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ غلط فہمی میں ہے کہ اس سے یہ ہمیں دبا دیں گے. اب تو جو نتاج کے نکلا ہے, ہم تو آگ کا دریا پار کر کے ہم لوگ جو باقی اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو آگ کا دریا عبور کر کے آئے. جو بیچارے تھوڑے وہ کمزور دل والے تھے وہ تو چھوڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بیا ہم دلہن لے جائیں گے, وہ لے گئے ہیں اپنی دلہنوں کو وہ ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ لوگ انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, ہمیں آپ کی ڈھارس ملتی ہے, آپ کی طاقت ملتی ہے, اور اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو اس کی ریمیٹنسز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ودران, اور یہ پارلیز خان نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ آج کی دن ختم ہونے تک, یعنی ابھی شاید وہاں 11-12 بجے یا بجنے والے ہیں, صبح ابھی تو کے بعد 5 بجے صبح پاکستان میں. then it's the end of it. There will be no more parlays now because this was the deadline, so that is gone. اب ہماری کیا ہوگی, ہم ابھی تو 8 فروری کے لیے ہم کر رہے ہیں جلسہ. کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ پشاور میں ایک پاکستان پورا اکٹھا ہوگا. وینیو کا ابھی جو ہے ہم نے تعین کرنا ہے, لیکن 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا جو ہے جمع کفیر کے طور پر ایک اپنا اظہار یکجہتی کا کرے گا, اور ہم اپنا مذمتی باقی کا جو ہے وہ انشاءاللہ شروعات پارٹی دے گی جو خان صاحب کی ہدایت ہو. کوثر صاحب شکریہ آپ کا پہلے تو, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بھی پی ٹی آئی کی بہت مقبولیت ہے, اوورسیز میں تو ہے ہی ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 دفعہ وہاں سے پشاور سے بھی لوگ آئے, اس کے بعد مذاکرات بھی ہوئے, بہت ساری چیزیں ہوئیں, لیکن کچھ آؤٹ پٹ نکل نہیں رہی ہے. کچھ ابھی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی بات ہو رہی تھی, لیکن کوئی چیز سرے چڑھی نہیں ہے. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پارٹی کے اندر کچھ ایسے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو نہیں پا رہی. تو اب نیکسٹ کیا, ان دی اینڈ کیا, اتنا سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, اس کے بعد آگے کیا ہے؟ دوسرا تھوڑا سا فیک نیوز کے حوالے سے یہ اکثر الزام لگتا ہے کہ جو بھی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے اس میں پی ٹی آئی کو انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ابھی پتہ نہیں ابھی جو آپ کانگریس مین کا جو ٹویٹ کہہ رہے ہیں وہ بھی اصلی ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے پہلے میں آپ کے فیک نیوز پہ چلا جاتا ہوں. یہ جو انہوں نے پیکا میں امینڈمنٹ کی ہے, معاف کیجیے گا, یہ ہمارے لیے نہیں, یہ آپ کے لیے کی ہے. یہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو میڈیا کا یہ گلا دبانے کی کوشش ہے, جو میڈیا آؤٹ سپوکن ہے ان کو بھی غلامی میں لینے کی کاوش ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کی مزاحمت بھی کریں گے. اور یہ اسی طرح بل پاس کیا گیا ہے جس طرح سے 26ویں ترمیم کی گئی ہے, یا جس طرح سے باقی قوانین پاس کیے گئے ہیں. کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی ہے. یقین کیجئے گا کہ بالکل بلڈوز کیا گیا ہے. یہ کسی بھی پارلیمانی روایت کے جو ہے یہ متصادم اور منافی ہے. ہم پرنٹ ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, جو بھی ہے, یہ اس کی بالکل ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں خیر سے ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی لگا ہوا تھا. اور اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو محترمہ فاطمہ جناح پر سیکیورٹی رسک ہی نہیں اس کے کہا گیا تھا, بلکہ اس کی بندش تھی کہ نام اس کا جو ہے کسی نہ میڈیا میں آ سکتا ہے, پرنٹ میں, نہ الیکٹرانک میڈیا. خیر اس وقت تو ایک پی ٹی آئی ہوتا تھا, سوری ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا, براڈ کاسٹنگ, وہ بھی کچھ گھنٹے کے لیے چلتا تھا, اور یا پاکستان ٹائمز اخبار بھی کم ہوتے تھے نوائبر. تو اس وقت تو آپ چلیں ڈائجسٹ ہو سکتا تھا. آج تو nobody is pushed, nobody is bothered. آج تو سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے, اب تو شاید کوئی چینلز کو وہ ادھر اتنا زیادہ وہ اس طرف راغب بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا کی طرف راغب ہے. لیکن سوشل میڈیا پر بھی یہ قانون کا اطلاق ہوگا. تو اس پر جو ہے اتنی سزائیں ڈریکونین رکھی گئی ہیں کہ یہ جو ہے, اور یہ ضرور چیلنج ہوگا, ہم بھی کریں گے, آپ کے توسط سے ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے, پارلیمان کے اندر بھی کریں گے, پارلیمان کے باہر بھی کریں گے, اس لیے کہ یہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن اینڈ رائٹ آف اسپیچ اینڈ رائٹ آف, یہ آرٹیکل 15 ہو, 16 ہو, 17 ہو, 18 ہو, یہ سارے آپ کے استحقاق حقوق ہیں آپ کے 19. تو یہ اس پر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ آئین کے متصادم ہے. آرٹیکل 8 میں یہ وائڈ ہے,
اور اس لیے ورلڈ لاز پر عمل نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری بات آپ نے کہا کہ جی یہ باہر سے شاید کرتے ہیں, تو باہر والے بالکل ہمارے جو بھی ہیں ہم ان کو اون کرتے ہیں اور وہ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. ہاں البتہ کچھ ایسے فیک اگر ہیں جو کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے اکاؤنٹ, تو وہ تو ہم ان کو تو ظاہر ہے کہ آن نہیں کریں گے. لیکن جو لوگ آپ جینوئن لوگ جو بھیج رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں اور جو آپ آگے ہی دیتے ہیں اور جس چیز کو آپ اجاگر کرتے ہیں وہ سوشل نارمس میں, سوشل میڈیا میں, فریڈم آف اسپیچ میں, فریڈم آف تھاٹ میں, ایکسپریشن میں, ایڈریس میں, وہ اس کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ. وہ کسی کے خلاف جائے, کسی کے حق میں جائے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ بھلے ہم پر تنقید کیجئے گا, بالکل کیجئے گا, اسی سے اصلاح ہوتی ہے, اسی سے نہج جو ہے اچھائی کی طرف جاتا ہے, اسی سے ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے, اسی سے ترقیاں ہوتی ہیں, اسی سے نئے نظریات اور نیا ایک سوچ آتی ہے, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح ہوتی ہے سوسائٹی کی بھی, معاشرے کی بھی, ہماری بھی. ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. سو ہم کسی کو ڈس اون نہیں کرتے. ہاں البتہ جو نہیں ہے ظاہر ہے اس کو تو ہم کہیں گے ہی یہ ہمارا نہیں. پارٹی میں جو درمیان میں پارٹی کے اندر سب ٹھیک ہے؟ ہاں وہ میں اچھا میں سوری جسٹ ٹیکنگ لٹل بٹ آف ٹائم آؤٹ, تو ہم تھوڑا سا پیس اپ کریں گے اس کو تاکہ زیادہ سے زیادہ جرنلسٹ کو چانس مل سکے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دس از پریس کانفرنس, جو مہمان ہیں ان 10 minutes وہ ول ہیو ایپیٹائزر اوپن. آپ باہر بھی اگر جائیں گے ایپیٹائزر لے سکتے ہیں, لیکن keep it very on low volume so our press conference should not be disturbed. We'll go back to the press conference. Arshad bhai, aapka koi follow up question tha? Otherwise I'll go to Mohin bhai. دیکھیں یہ پارٹی میں ایک ہی لیڈر ہے, وہ ہے عمران خان. ہاں البتہ عمران خان کی جو پالیسی ہے اس پر تو کوئی دو آرا ہو نہیں سکتی ہیں. جو ان کی ہدایت ہوتی ہے اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ہاں البتہ اتنی بڑی پارٹی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, تو ظاہر ہے اس میں ڈبس بھی ہوتے ہیں, ہاکس بھی ہوتے ہیں, اور اس میں اختلاف رائے اس کا حسن ہوتا ہے. آج بھی جب میں 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک تقریباً 3-4 گھنٹے ہماری جو ہے سینٹرل کمیٹی جو ہے, کور کمیٹی جسے کہتے ہیں, کور کمیٹی کی آج میٹنگ ہوئی ہے جو میں نے زوم پر اٹینڈ کی ہے. اس میں مختلف آرا آئی, مختلف چیزیں آئیں, اور اس میں یقیناً تنقیدی عنصر بھی موجود تھا. لیکن جو حتمی بات ہے کہ خان پر, عمران خان از دی اونلی لیڈر, مائنڈ یو, وی آر آل ہز ورکرز. اور ہمارا انداز کسی کا اگریسو ہو سکتا ہے کہ جی ہمیں یہ زیادہ کرنا چاہیے, کسی کا ہو سکتا ہے کہ مدھم طریقے سے پارلیس کو نہیں ڈس لاج ہونا چاہیے. وہ ایک اور باتیں ہیں, لیکن وہ انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے, وہ ہر پارٹی میں بحث و تمیز ہوتی ہے. لیکن خان کا فیصلہ ہے اور خان پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سو لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. ندیم صاحب. جی کھوسا صاحب, آپ کا تو بڑا اسٹرانگ پروفائل ہے ایز اے اٹارنی جنرل, MNA, پھر منسٹر رہے آپ, سینیٹر رہے آپ, گورنر رہے, تو آپ کا تو بہت ہی اسٹرانگ پروفائل ہے. تو آپ ذرا یہ بتائیے, اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا جو اس وقت انڈر پریشر بھی ہے, جو انفارچونیٹ ہے کہ ہم بھی, پاکستان بھی اسی طرف دیکھتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے آنے کے بعد واٹ امپیکٹ یو سی ان پاکستان؟ دیکھیں میرے خیال میں تو پاکستان کے تو بڑا مثبت اس پر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا اثر ہوں گے یقیناً. وہ ہمارا جو پچھلی ایڈمنسٹریشن کیا جو پریشر تھا, اور وہ میں نے عرض کر دیا ڈونلڈ لو کا سائفر سے ہی بڑا واضح ہے, اور ہمارا یہی ماننا بھی ہے آج بھی کہ عمران خان کو انڈر دی پریشر جو ہے ان کو ہٹایا گیا, اور اس میں ظاہر ہے کہ نہ صرف لوکل اسٹیبلشمنٹ کا بڑا جو ہے ایک فعال کردار تھا, بلکہ اس میں جو ہے شاید امریکن اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہو. تو اب امریکن اسٹیبلشمنٹ کے جانے سے یقیناً وہ تو ٹرن اوور ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنے بھی بائیڈن کے آرڈرز تھے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایک ایک کر کے اس نے ریووک کیے, اور پھر اس نے قلم جو ہے 80 قلم جو ہے لوگوں میں اس طرح سے بانٹے کہ یہ جا رہا ہے فسطائیت, یہ جا رہی ہے پہلے کی. تو یقیناً اس کا امپیکٹ ہوگا, بیکاز ہمارے ہاں دیکھیے بدقسمتی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اگر آپ دیکھیں تو انٹرفیئرنس کسی نہ کسی انداز سے ہوئی ہے.
اور اگر اکنامک ہٹ مین آپ نے پڑھی ہو کتاب ایک جو CIA آپریٹر نے جو لکھی ہے تو اس میں اس نے بتایا ہے کہ امریکہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہینری کسنگر نے جب بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ مسٹر بھٹو اسٹاپ دس ایٹم بامب ادروائز ویل میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو. اور پھر اس نے جو ہے سائفر لہرایا راجہ بازار میں راولپنڈی میں, آپ کو یاد ہوگا, اور اس نے قوم کو کہا تو قوم نے کہا نہیں اس کو ٹو ہیلپ ود کسنگر اینڈ واٹ ایور, تو آگے چلے بڑھے اور اس نے کیا. لیکن بدقسمتی ہے کہ پھر ضیاء الحق کے ذریعے بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور 45 سال لگے سپریم کورٹ کو یہ کہنے میں کہ اس کو ناجائز جو ہے پھانسی دی گئی ہے, اٹ واز اے مس ٹرائل. تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اب بھی جو ہے ڈونلڈ لو کا اور لیٹر کو اگر آپ اسی سیاق و سباق میں دیکھیں تو جب ایک شخص کہتا ہے ایبسولیوٹلی ناٹ, جب آپ مانگتے ہو اپنا اڈے مانگتے ہو یا آپ اپنا بیسز مانگتے ہو اور وہ کہتا ہے ایبسولیوٹلی ناٹ, یا آپ رشیا چلے جاتے ہو, آپ اس کو ملنے کے لیے چلے جاتے ہو پریزیڈنٹ کو, تو اس پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان سے گستاخی کر دی گئی ہے اور اس لیے دیکھو ہمیں تو پلائیبل اور تابع دار قسم کی جو ہے ایڈمنسٹریشن چاہیے, F-16 کے نٹ بولٹ تو ہم سے لیتے ہو تو پھر یہ آپ کیسے انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہو. تو خان ایٹ لیسٹ از the one person جس نے he says that Pakistan is an independent country and he will ensure and make it that it's a proud country with a 25 کروڑ عوام اور اٹامک پاور ہے. تو اگر اس نے کیا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ از سرٹنلی اے نیشنلسٹ جو کہتا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, یہ اب نہیں چلے گا. So we will not allow anybody to interfere in our affairs, and likewise we will not let us, America interfere into the affairs of others. اس نے تو کہا ساری جنگیں بند کرو گئی میرے آنے سے پہلے ہی, اور اسرائیل کا جو ہے سیز فائر بھی شاید اسی کے پریشر میں اسی کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا. تو اب اس نے یہ کہا ہے and I'm sure that this is going to have an impact. But again, let me tell you, sir, let me tell you very clearly, we are not asking or dependent on America for the release of Imran Khan. We are dependent on you, on the people of Pakistan alone. اگر فسطائیت یہ عدالتوں کی کو انہوں نے غلامی میں لے لیا ہے اور عدالتوں سے یہ غلط سزائیں ہمیں کروا رہے ہیں, we will still go to the superior courts and we will agitate these issues amongst the people of Pakistan. And the people of Pakistan, see, never underestimate the power of the people, because the people reacted in Bangladesh. حسینہ واجد جس کی 13 سال کی جو جبلت کی حکومت تھی اڑا کے پرے مارا ہے, اب اس کو پناہ نہیں مل رہی ہے دنیا میں. آپ سیریا میں دیکھیں 50 سال کی اسد کی جو ہے جب لوگ اٹھے ہیں تو پناہ نہیں مل رہی ہے, بنکر میں چھپا ہوا ہے رشیا کے. So we are dependent on the people of Pakistan, and the people of Pakistan are with, mashallah, with Imran Khan. He is their heart throb, and they will make sure that he is released from the jail within this, inshallah, 1 or 2 months. آپ دیکھیں گے, اور اس کا definitely impact یہ ادھر سے بھی پریشر آئے گا, وہ آپ کی طاقت سے آئے گا. آپ لوگوں نے جو کچھ ان کو کیا ہے امریکہ کے الیکشنز میں, جتنا آپ نے یہاں کنٹریبیوٹری ہوئے ہو, کیونکہ آپ کی ایک ہی شرط تھی, عمران خان کی ریلیز تھی, آپ نے ووٹ دیے انہیں. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کسی کا نام جانتا ہے تو وہ عمران خان کا نام جانتا ہے پاکستان میں, اینڈ ہی از ویری فونڈ آف ہم. بٹ اسٹل ہیونگ سیڈ دیٹ, we will never ask any other country to interfere for the release of Imran Khan. We depend on the people of Pakistan, we depend on you, and we depend on the courts in Pakistan. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں 1-2 دن سے جو یہ اختیارات کی جنگ چل رہی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیسے معاملہ ریزالو ہو سکتا ہے؟ آپ قانون کے آدمی ہیں. دیکھیں, بڑی فسطائیت کی انتہا ہوئی جس طرہ 26ویں ترمیم کی ہے, شرمناک طریقے سے یقین کریں کی گئی ہے. اب 2/3 ان کے پاس تھی نہیں, ساری دنیا جانتی ہے 2/3 تو کیا سادہ اکثریت بھی ان کے پاس نہیں ہے. لیکن جس طرح سے انہوں نے جو ہے اختر مینگل اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا اور سینٹ کی لابی سے اسے نکال باہر کیا, اور اس کے بعد
व्हील चेयर्स पर लेकर आए उनके 2 सेनेटर्स को और उनको जो है वोट दिलाएंगे। इसी तरह हमारे 5 MNAs को अगवा करके और ले गए और उसके बाद हमारे 5 MNAs के इन्होंने वोट दिला के इस तरह खींचा तानी करके तो अपने 2/3 जबरी पूरे करवे करके इन्होंने वो किया। अब ये 26वीं तरमीम के नतीजे में ये अब चीफ जस्टिस जिसको बनाना मकसूद था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, सीनियर प्यूनी जज था, उसको हटाने के लिए 26वीं तरमीम की गई। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक चीज बड़े अरसे के बाद तय हुई थी कि सीनियर मोस्ट जज विल बी दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। ये 18वीं तरमीम में मुंतबित कर दिया गया। और ये उससे पहले, बहुत पहले अल-जहाद केस में, ट्रस्ट केस में, जब पीपल्स पार्टी ने 20 जजेस ले लिए थे, उस वक्त एक चीज पड़ी थी। और सजाद अली शाह को जब चीफ जस्टिस बनाया गया था, जूनियर को सीनियर को ओवरस्टेप करके, तो उसमें जो है जजमेंट आई और सजाद अली शाह हैड टू बी थ्रोन बैक, और फिर जो है चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट को, उसके बाद इन्होंने मुंतबित कर दी आइन में कि सीनियर मोस्ट विल बी आर्टिकल 175(3) में। तो उसको अंडू करने के लिए 26वीं तरमीम में ये चीज लेकर आ गए। अब मंसूर अली शाह साहब को ना बनाया गया। अब आपकी जो लेटेस्ट जो है वो चली आ रही है कि एक पार्ट हर्ट मैटर में रजिस्ट्रार साहब उठा के तो वो केस जो है किसी और बेंच को दे देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे देते हैं। ओ भाई, पार्ट हर्ट केस को आप कैसे जुडिशियल वर्डिक्ट में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर थ्रू एन एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग कैसे कर सकते हो? तो उस पर कंटेम्प्ट नोटिस दिया गया रजिस्ट्रार को, तो उस पर जो है उसने जवाब दिया और एमाइकस बुलाए जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच ने कि भाई आप इसकी मुआवनत कीजिएगा। अब्बासी साहब के भी आप कमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, आप मंसूर अली शाह साहब के भी कमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, वो जजमेंट इन्होंने रिजर्व की है। लेकिन एक डेफिनेटली एक जो है कोर्ट्स को इन्होंने तबाह करके रख दिया है। जुडिशरी को इन्होंने इस तरह से बंटवारा करके कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है अपने मनपसंद बनाकर और उसी के जो है सपोर्ट इन मामलात को करके ये चाहते हैं कि उनको अनडू किया जाए। क्योंकि हमारे हक में जो 8 जज साहिबान ने दिया था फैसला, वो ये था कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई का हक है। पीटीआई वाज रिकग्नाइज्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ पॉलिटिकल एंटिटी, और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलना थी जो आज तक नहीं दी गई हैं। और इसी तरह जो पेशावर है यानी केपीके है, उसमें सेनेट खाली पड़ा है, सेनेट खाली है और वो कंप्लायंस नहीं हो रही। तो उसकी भी रिव्यू अब वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में देंगे ताकि उसको रिवर्स किया जाए। जिस तरह काजी फाइज ईसा से इन्होंने रिवर्स करवाया था वो डिफेक्शन वाला क्लॉज को, डिफेक्ट करवा के कि जी वोट गिने जाएंगे, और उनके वोट गिन कर और फिर इन्होंने 26वीं तरमीम की थी। इसी तरह अब अदालत का बाकी रहा कोई जो रह गया है ना बाकी, उसको भी खाक में मिलाने पर तुली हुई है। तो ये तमाम फिस्तायत के जो अगर अवामिल हैं जो करेंगे तो द पीपल आर, आई हैव बीन सेइंग ओवर एंड ओवर अगेन, खुदा का खौफ करो, लोगों के गमो गुस्से को, गैज़ो गज़ब को मत ललकारो। अल्लाह ना करे लोग जब सड़कों पर आएंगे तो आपको जूते नहीं पहनने देंगे। फिर जो कुछ हाल होगा, आप बांग्लादेश में देखें क्या हुआ, आप बाकी जगह पर देखें जिस तरह से लोगों को तंग किया गया। अरे भाई, लोगों के मसाइल जो हैं उन पर तो आप तवज्जो दे नहीं रहे। लोग बिजली के बिल नहीं दे सकते हैं, लोग जो है पेट्रोल के पैसे नहीं दे सक रहे हैं, लोग अपने जो है बीमारों के इलाज के पैसे नहीं दे सक रहे हैं, लोग अपने बच्चों की फीसें नहीं दे सक रहे हैं स्कूल की। लोगों का जीना तो अब घर हो गया। 3 लाख लोग जो है छोड़कर मुल्क चले गए हैं। आपने मुल्क को 3 नस्लें गिरवी रखी हुई है, IMF के नीचे की हुई है। आपकी आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है। आप खुदा का खौफ करें, आपके मसाइल है, आप अपनी जो है इनाह का और इक़्तिदार की जंग में आप पाकिस्तान को तबाह तो करने लगे हुए हैं। सो आई वुड अगेन से कि ये दिस बिकरिंग इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अदरवाइज जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, अब मैंने नाम लिए तो फिर वो कहेंगे कि जी ये शायद पीटीआई इनको फेवरेट जजेस है। फेवरेट जजेस नहीं है, दे थिंकिंग जजेस। उनको पाकिस्तान की परवाह है। दे बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस कंट्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो ये मुल्क मुत्तहिद है। खुदारा इस कॉन्स्टिट्यूशन से, आइन से मत खिलवाड़ करो। आइन से खिलवाड़ करने का मतलब है मुल्क से खिलवाड़ करना।
So I would say that therefore یہ ٹھیک ہے ہمارے ٹربولنس ضرور ہے لیکن اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ the lawyers community of Pakistan will fight out their case inshallah. Thank you. We'll just move a little faster now because I want to take as many questions as possible. جی آپ کی باری ہے. آپ 1 منٹ کے بعد 1 منٹ دیجیے گا مجھے کوشچن لیتے جی گو ہیڈ پلیز. Sir, my name is Shazia Malik اور I'm the associate editor at 770 Radio. خیر عزت تو ہماری پاکستانیوں کی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے جب انڈیپینڈنٹ میں رپورٹ آتی ہے کہ عمران خان از بینگ پنشڈ فار سلیپنگ ود ہز وائف تو ہماری عزت بہت بڑھ جاتی ہے. لوگ بولتے ہیں کیا زبردست کنٹری ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ٹرمپ صاحب صرف عمران خان کو جانتے ہیں اور شاید کچھ ہوگا لیکن آپ کو دکھ نہیں رہا شاید کہ جو ان کے پاس ہاکش ٹیم ہے ان کے ہیڈ آف FBI جو ہیں کاش پٹیل ان کا پیار مودی جی کے ساتھ ہے اور جو وہ ہیں تلسی گیبٹ ان کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس وہ بہت ہی کٹر ہندو ہیں اور وہ آلریڈی پاکستان پہ بہت زیادہ اعتراض کرتی ہیں کہ آپ ہندوز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پیٹ ہیگسیٹ جو ان کے آ رہے ہیں ڈیفینس کے سیکرٹری وہ بہت ہی زیادہ یہ سینٹ کام وغیرہ کو بھی تھوڑا پکڑنے والے ہیں کہ اتنا محبت مت دکھاؤ ڈکٹیٹر. اور جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو وہ ڈکٹیٹرز کو بہت ہی نفرت کرتے ہیں اور ابھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اب اتنا انٹیلیجنس اور ملٹری والوں کو پیار نہیں دکھائیں گے. دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. تو مجھے لگ نہیں رہا شاید آپ کی طرف پیار آتے آتے ٹرمپ صاحب کا تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. تو میرے 3 چھوٹے چھوٹے بالکل معصوم کوشچن ہیں. ایک تو یہ سر کہ 26 جو نومبر کا واقعہ تھا اس میں اتنا بڑا اگر کال دیا تھا کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی ہے تو پھر اس میں آپ کا لیڈرشپ کدھر تھا؟ نمبر 1 کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا تھا. ایک شاید وہ شلدانہ گلزار بیچاری بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی باقی تو سب پھر جو بھی تھے بھاگ گئے تھے. نمبر 1. نمبر 2 میرا کوشچن ہے کہ آپ لوگ جو ہے کیا فالو نہیں کر پا رہے ہیں جو چیزیں خان صاحب کے پاس آ رہی ہیں یا ہمارے پاس سوری ٹو سے آپ دل پہ مت لیجیے گا ہمارے پاس اتنے قابل کیا لائرز نہیں ہیں کہ جو چیزوں کو پروو کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ کا 190 ملین کا بھی کیس چل رہا ہے تو اس میں اگر آپ کو 38 پیجز پڑھ لیں خالی NCA کی تو آپ کو سارا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. تو آپ اپنا کیس پلیڈ نہیں کر پا رہے ہیں قابل لائرز نہیں ہے پاکستان میں کیا چکر ہے. اینڈ دین دا تھرڈ تھنگ از کہ جو یہ ہیں شیر مروت صاحب آپ نے ابھی ان کو جواب دیا کہ ان کی ہماری لڑائی نہیں ہے کچھ. آج تو شیر مروت صاحب کو ملنے سے انکار کر دیا جیل اتھارٹیز نے عمران خان سے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے مجھے خود سے کہا کہ مجھے آپ سے نہیں ملنا. تو یہ 3 کوشچنز ہیں سر میرے سے. نومبر 26 کو آپ کیوں نہیں تھے آپ کی لیڈرشپ. نمبر 2 آپ لوگ کیوں نہیں پلیڈ کر رہے ہیں پراپرلی کیسز. اینڈ نمبر 3 شیر مروت. دیکھیں پہلی آپ کی جو بات ہے لیڈرشپ بالکل موجود تھی. میں پشاور میں گیا تو پشاور میں آبویسلی میری ڈیوٹی اور جو ہے وکاس کی ڈیوٹی لگی کہ وہاں سے ہم مینیج کر رہے تھے اور علی امین گنڈا پور صاحب لیڈ کر رہے تھے. بشرا بی بی خود جو ہے ٹرک کے اوپر موجود تھیں. باقی یہ سلمان میں آپ کو بتاتا ہوں عرض کرتا ہوں آپ ذرا دیکھیے تو صحیح نا کہ انہوں نے ایک گلی پر کنٹینر لگا دیا تھا. ایک گلی پر انہوں نے پولیس کھڑی کر دی تھی. انہوں نے ہر صوبے کو بنا دیا بند کر دیا تھا. کنٹینرستان بنا دیا تھا. اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ایک کنٹینر اس کے اوپر کنٹینر اس کے اوپر کنٹینر 3 کنٹینر سے. ہمت کی داد دیں آپ. اس کے باوجود لوگ وہاں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں پہنچے. اگر لاکھوں میں نہیں آئے تو پھر بھی پہنچے اور یہ فضائیت کی تمام زنجیریں توڑ کر پہنچے. میں خود وہاں موجود تھا اور میں کنٹینر کے اوپر بھی چڑھا. انہوں نے بتیاں بند کر دی اور ساؤنڈ سسٹم بھی وہ جو ہے ختم کر دیا. اب اس کے اوپر چڑھ کے آپ کیا ناچو گے کیا کرو گے؟ ظاہر ہے مقصد تو یہ تھا کہ وہاں سے جو ہے یہ بتانا کہ آگے کیا کیا جائے. جس طرح انہوں نے بشرا بی بی کی گاڑی کو جس طرح سے مارا ہے, جس طرح سے انہوں نے علی امین گنڈا پور کی گاڑیوں کو مارا ہے, جس طرح سے ان کو جو ہے بچایا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بڑی ہمت ہے کہ اس نے بچایا ہے. اور اس لیے کہ پشتون جو ہے وہ اپنی ماں بہن بیوی کی اگر عزت کو بچا نہیں سکتا ہے تو پھر خان کے آگے وہ پھر کوئی تو بات نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جتنی وہاں لاشیں گری ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے, مجھے بتائیں گولیوں کے آگے یہاں کوئی آ جائے, شاید ڈنڈوں کے آگے میرے بھی سر پہ 26 ٹانکے لگے ہوئے ہیں. یہ جو لائرز موومنٹ تھی اس وقت میں سینیٹر بھی تھا اور اس وقت میں لیڈ کر رہا تھا ایز چیئرمین آف دی ایگزیکٹو کمیٹی آف پاکستان بار کاؤنسل.
देखें वो डंडे खा सकते हैं, हम आंसू गैस ले सकते हैं, हम जो है वाटर होजिंग जो है ये तो कर बर्दाश्त हो सकती है, आप रबर बुलेट्स भी बर्दाश्त कर सकते हो, गोलियों के आगे कौन खड़ा हो सकता है। तो अगर इस तरह से उन्होंने पहले तो सारे मुल्क को जो है बंद कर दिया, और जो आया है वो अपनी जान हथेली पे रख के आया। फिर आप लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरशिप को हमारी ड्यूटीज लगी हुई थी कि आपने फलां जगह से जहां जहां से जो था, अगर सलमान अकरम राजा को कहा गया कि लाहौर से आना है तो लाहौर तो उन्होंने ब्लॉक कर सील कर दिया था लिटरली, वो कहां से आपको नजर आता। इसी तरह अगर आप दूसरों की बात कर रहे हैं, देखें एवरीबॉडी, ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि लीडरशिप नहीं थी, ये प्रोपेगेंडा है। अब आप दूसरी बात आ जाए जो आपने कही जी, हाँ दूसरी आपकी बात ये आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी एनालिसिस की, जो डोनाल्ड बुश के आपने जो उनकी अपॉइंटीज की तारीफ की है, चले जी, उनका अपनी जो है जाहिर है नेशनल पॉलिसी है। डोनाल्ड ट्रंप का जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की क्या हैसियत हो सकती है वो आप भी जानती हैं। मैं अपने आप को ऐसी बढ़ाई करता रहूं कि जी हम कोई बड़े तुरखम खान है, तो हम बिल्कुल वर्ल्ड अफेयर्स में जहां हम हैं हमें अपनी एहसास है उस चीज़ का। लेकिन इस चीज़ से जब आप कहती हैं कि वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ है, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो इंटरफेरेंस के खिलाफ है, तो वो मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमें आके डोनाल्ड ट्रंप ही आके छुड़वाएगा या डोनाल्ड ट्रंप की टीम आके छुड़वाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आई डिपेंड ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड दे आर द वंस who are going to rise and who have risen, who have spoken out loud and clear। और अगर उनको ये एहसास ना होता तो ये 26 से पहले इमरान खान रिलीज हो चला था। मैं आपको बताऊं, घुटने टेक दिए थे, उन्होंने कह दिया था कि हम बस हफ गए हैं, थक गए हैं हम, तो खान साहब को हम 20 दिनों के अंदर छोड़ देते हैं। और ये जो है खान साहब को मैं खुद गया और उसके मेरे साथ जो है ये अपने बैरिस्टर गौहर थे, मेरे साथ जो है ये साहिबजादा थे, मेरे साथ अली मोहम्मद थे, सलमान अकरम राजा था, 5 लोग हम जेल में गए। खान साहब ने 11 बजे उनका जो है बैंड बजा दिया, तो फिर उन्होंने जो है 3 घंटे हमें खड़ा कर करके अडियाला जेल में मिलने ला दिया। फिर हमें कहा गया कि पेशावर, हम पेशावर गए तो फिर जाहिर है कि जो बुशरा बीबी ने हमें पैगाम दिया, बिकॉज ये क़यादत को तो मिलने नहीं दिया था। फिर इन्होंने कहा अच्छा जी, तो फिर दे प्रोवाइडेड अ जेट, और जिसमें सैफ को हमने बैरिस्टर सैफ को भेजा। बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जाके सुबह 8 बजे अडियाला जेल खुलवाई गई। अडियाला जेल खुलवा के खान साहब से बात की गई, और खान साहब को जो है ये सारी 2 घंटे की मुलाकात के बाद खान साहब ने कहा नहीं, वादा फर्दा पे मत रखाओ, हमें पहले रिलीज करो ताकि मैं खुद जाके यौम निजात जो है अनाउंस करूं 8 वो डी चौक पर जाकर 24 को जाके मैं खुद अनाउंस करूंगा। लेकिन इन्होंने बाहर का जिद की कि जी नहीं, पहले नहीं हम आपको छोड़ सकते, फिर तो हमारा कंप्लीट जो है वो फेस सेविंग भी नहीं रहती है। फिर इन्होंने कहा कि जी आप सजानी पे जाके बैठ जाएं, जब तक आपके साथ हम रिलीज करेंगे 2-4 जितने भी आप बैठे रहे वहाँ। संजानी पर जब बुशरा बीवी ने कहा कि जी मेरी बात कराएं, क्योंकि खान साहब ने मुझे कहा था जब तक मैं डायरेक्ट ना कहूँ तब तक आपने जो है इस कॉल पे फाइनल होना है, तो ये उन्होंने इनकार कर दिया बुशरा बीवी की बात करवाने से। फिर बुशरा बीवी ने कहा कि मुझे चले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करवाने थे, वो भी उन्होंने इनकार किया। द रेस्ट इज हिस्ट्री, जो कुछ हुआ। तो इमरान खान को तो ये रिलीज करने पर उस वक्त आमादा हो गए थे, मगर अब मुझे बताएं कि जितना 26 को इन्होंने फिस्तायत की है, दुनिया में जो इन्होंने बदनामी झीली है, और जिस तरह से अवाम के अंदर गम और गुस्सा और गैज़ो गज़ब और नफरत है, ये क्या समझते हैं कि ये पीका के लॉज बनाने से या इस तरह से करने से दीज आर ऑल काउंटर प्रोडक्टिव। इससे जो है इनका पॉलिटिकल ग्राफ जीरो हो गया, जीरो है मुस्लिम लीग इस गवर्नमेंट का पॉलिटिकल ग्राफ, और खान का पॉलिटिकल ग्राफ होराइजन पे। अब ये खुद गली में बंद गली में फंसे हुए हैं। खान का 24 घंटे ये विर्द करते हैं, चाहे गालियां देते हैं, चाहे उसका जो मर्जी करते हैं, लेकिन खान के गिर्द सारा महवर घूम रहा है। तो इस तरह से आपका क्या ख्याल है कि ये मुल्क चला सकेंगे? सो देयरफॉर वी आर आस्किंग देम फॉर गॉड सेक हैव मर्सी ऑन दिस कंट्री। धरती मां पे रहम करो, इसको चलने दो। अगर चलना है तो यू नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
اور یہ -1 کا فارمولا آج تک نہیں چلا ہے. لیاقت علی خان کے مرڈر سے نہیں چلا, آپ نے فاطمہ جناح کو ہرایا نہیں چلا, بھٹو کو قتل کیا نہیں چلا, بے نظیر کو قتل کیا نہیں چلا, نواز شریف کو ہائی جیکنگ میں عمر قید سزا کی نہیں ہوا مائنس, عمران خان کو جیل میں رکھ کے نہیں ہوگا مائنس. For God's sake have mercy on this country. اور پاکستان انشاءاللہ پوٹینشل ہے, اس میں ریزیلینس ہے, لوگوں کا عزم ہے, ڈٹرمنیشن ہے, پارٹی کھڑی ہوئی ہے. یہ وہ پارٹی اب باقی رہ گئے جنہوں نے جانا تھا وہ ماشاءاللہ چلے گئے ہنی مون کرنے کے لیے. اور کھٹک کا کیا حال حشر ہوا اپنے حلقے سے. اب آپ کہیں گے کہ کے پی کے میں کیوں نہیں ہوا دھاندلی, پنجاب میں کیوں ہوئی ہے دھاندلی. کے پی کے میں ایوری باڈی از equipped to the teeth, آرمز لے کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ نہ تو چادر چار دیواری کی پامالی کرنے دے گا, وہ گولی مارے گا. ناٹ دیٹ ہی از اگریسو, بٹ وہ اپنا سیلف ڈیفenس میں, اپنا جو ہے چادر چار دیواری کے تحفظ میں, ماں بہن کی عزت کرنے میں, وہ کم از کم دلیری اس انداز سے اس کی ہے. اور یہ بدقسمتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب دلیر نہیں ہے یا پنجاب میں کوئی ایسی کمی ہے, لیکن پنجاب میں وہ اس طریقے سے جو ہے آزادی اسلحہ رکھنے کی نہیں ہے, کمپرومائز, اور اس میں نہیں کمپرومائز نہیں ہے پنجاب. ڈونٹ سے دیٹ پلیز. پنجاب میں فارغ ہو گیا بالکل. Excuse me, just for 1 minute. We are not taking questions. It's a press conference. ٹھیک ہے, تو question بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت زیادہ ہے, تو اس لیے ہم press conference کو follow کر رہے ہیں. Today is not question and this thing, so we are doing the press conference. Okay, so please follow that. آپ کا question میں لوں گا, ڈونٹ وری. دیکھیں مرمت صاحب کا جو ہے, مرمت is an unguided missile unfortunately. اب میرے پیچھے نہ پڑوا دیں اس کو. He is a good aggressive man, he is a very fine person, but he oversteps and you cannot allow that to overstep. اگر وہ سلمان راجہ کو گالیاں دینا شروع کر دے, گوہر کو گالیاں دینا شروع کر دے, اور سب کہے میں ہی سب کچھ ہوں, تو پھر خان had to give him that shut up call. But there is no difference in the party, mind you. It doesn't make any difference. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ خان کا مائنس کر کے ذرا علاقے میں چلا جائے, جا کے دکھائے. الیکشن لڑنا تو دور کی بات ہے, وہ اپنے گھر میں نہیں جا سکتا ہے. تو everybody knows that. Acha, everyone has opinions and questions, but there are people who are assigned and they are only allowed to ask questions. ہمارا جو formal event ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوا. This event is only for journalists. If you are not informed to ask questions, please don't ask the question. Lateef sir, آپ تھکے تو نہیں ہے? Can we take a couple more questions? Okay, we'll take 2 more questions and we'll take a break before we start the official event. عارفہ مظفر جی, بہت شکریہ سر. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے پلیز, لیکن انٹروڈکشن کروا کے شروع کیجیے. جی سر, میرا نام عارفہ مظفر ہے. جی میں نے سن لیا, آپ نے کمپرومائز بھی مجھے کہا. جی سر, میں خود پنجاب سے ہوں, میں معافی کی خواست کروں, میں خود پنجاب سے ہوں, مگر میں اپنے آپ کا, اپنا شیشے میں جب اپنی شکل دیکھتی ہوں ہسٹری کو دیکھتے ہوئے, تو میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں, میں نے آپ کو قطع نہیں کہا, میں خود پنجاب سے. جی سر, میرا آپ سے کوشچن جو ہے, میں جب دیکھتی ہوں, مجھے عمران خان پہ آئی تھنک ہی از اے ریئل لیڈر, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اگین میری اس چیز کو مائنڈ مت کیجیے گا, ایک گوری عورت نے شادی کی تو اس نے اس کو ڈی فیم نہیں کیا, مگر 2 اور جو میرے جیسی عورتیں آئیں انہوں نے کتابیں بھی لکھ دی, انہوں نے سارا کچھ کر دیا. دس از سیڈ. عمران خان صاحب, میں جب دیکھتی ہوں, میرا ایک آپ سے, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں, اینڈ آئی وش کہ عمران خان آئے. عمران خان کے ساتھ ینگ جنریشن ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر اوپنلی جنریشن زی کا ذکر کیا ہے, تو پاکستان تو 4 سال پہلے سے اتنا خوش قسمت ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے 67% یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے. میرا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ یو ہیڈ بین ود دا پیپلز پارٹی ایز ویل, اینڈ آئی تھنک آر پولیٹیشینز آر آلسو کمپرومائزڈ. میرا خیال, میں سیاسی طور پہ میٹھی گولی نہیں ہوں, میں بہت کڑوی ہوں. ہمارا پولیٹیشین کمپرومائزڈ ہے کہ آرمی ورکس انڈر دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور آرمی فالو کرے میرے آئین کو, اس کی پاسداری کرے. There was a time کہ منسٹری آف ڈیفینس بنائی گئی تھی, تو منسٹری آف ڈیفینس انگیج کرتی تھی آرمی کو. 2013 میں نواز شریف صاحب نے منسٹری آف ڈیفینس کو ان سے نکال دیا.
آگے آئے تو ان کا منہ اور بڑا ہو گیا. تو عمران خان صاحب نے 2018 میں باجوہ صاحب کو بیچ میں بیٹھنے کی اجازت دے دی. آج ان کا منہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم نے SFIC کاؤنسل جو ہے وہ بنا دی, جس پہ چیف آف دا اسٹاف آرمی چیف ہے. دے سٹ ان دیئر. سو ہمارا پالیٹیشین نے اتنا کمپرومائز کر دیا. ڈو یو تھنک از دیر اینی پالیٹیشین, اینڈ اف Imran Khan inshallah gets chance and he comes out and become the Prime Minister of Pakistan, do you think he can change the system so that an institution which is answerable to the Prime Minister or the law of Pakistan cannot interfere into the system? Do you think anybody has that courage or anybody can do it and deliver it? I think he will do it, and inshallah he will be the Prime Minister. In the next Prime Minister, nothing can prevent that. میں آپ کو بتاتا ہوں how I say this and why I say this. میں آپ کو بتاؤں, عمران خان نے مجھے خود کہا کہ میں اس جو ہے قید تنہائی جو مجھے 1.5 سال پونے 2 سال دی گئی ہے, میں نے ایک تو قرآن شریف کو بترجمہ بہت پڑھا اور بار بار پڑھ رہا ہوں, اور مجھے جو ہے موقع بھی مل رہا ہے اس کا. میں 1000 گنا spiritually, mentally and physically I am stronger than before. پھر اس نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا. یہ پہلے ڈیل کرتے کرتے ہم نے یہ نہج پر لے آئے ہیں اپنی سوشو پولیٹیکل کلچر کو, اور نہ میں ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا چوروں ڈاکوؤں کی طرح. میرا مرنا جینا یہیں پاکستان میں ہے. میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ یہ پلائیں. So he has unequivocally and categorically made this, and this is the whole truth جس پر عمل کرتے ہوئے یہ چینج آئے گا. جب ہم نے ڈیل کیا, آپ نے صحیح کہا, کمپرومائز ہی کرتے ہیں. جب آپ نے کمپرومائز کیا تو ظاہر ہے پھر آپ کسی کے مرہون ہو گئے. پھر آپ جو ہے ہائبرڈ ڈیموکریسی کہیں, ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کہیں, پھر آپ کٹھ پتلی کہیں, آپ جو مرضی کہیں, پھر آپ ان کے مرہون ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے سیدھا رزلٹ آنے نہیں دینا ہے. کولیشن لولی لنگڑی بنانی ہے, ان کو پکڑ کے توڑ دینا ہے, اس کو جو ہے اس سے لے جانا ہے اور گرانا ہے, اور پھر جو ہے تماشا کٹھ پتلی کھیل تماشا وہی چلتا رہے گا. پارٹی آپ نے توڑنی ہے, پارٹی آپ نے بنانی ہے, آپ نے اقتدار میں کسی کو لانا ہے, کسی کو اقتدار سے نکالنا ہے. یہ چوہے بلی کا کھیل تماشا جب سے آ رہا ہے 75 سال, یہ کمپرومائز ہی کا نتیجہ ہے. ایٹ لیسٹ دیر از ون مین ہو سیز نو مور ڈیل اینڈ ہی سیز نو مور گوئنگ آؤٹ آف دا کنٹری. یہ تو 1 منٹ لگتا ہے اگر خان ان چیزوں میں کسی چیز پر کہتا ہے تو یہ اگر میرا تو یہ تو خمینی بن کے آئے گا. یہ غلط فہمی میں ہے کہ باہر بھیج دیں گے اسے تو وہ جو ہے خان از ناٹ دا ٹائپ آف اے پرسن, یہ تو خمینی بن کے آئے گا. لیکن یہ ہی از ناٹ گوئنگ آؤٹ in any manner, in any way, اور وہ عوام کو نہیں چھوڑے گا اس فسطائیت کے ٹولے میں. دیکھیں ڈاکو اور چوروں اور لٹیروں کو عمران نے منضبط کر دیا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ یہ ڈاکو اور چور اور لٹیرے ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں. انہوں نے آپ دیکھیں کتنی دفعہ کیا ہے. اور یہ سر محل ہیں یا یہ جو ہے آپ کے سوئس اکاؤنٹس ہیں, یا فور دیٹ میٹر آپ کے جو ہے پارک لین ویو کے فلیٹس ہیں, یا ون ہائیڈ پارک ہے, یا حدیبیہ پیپر مل ہے, یا یہ آف شور کمپنیز نیسکو نیلسن وغیرہ جو بنائی ہیں. میں تو اٹارنی جنرل تھا. آئی ہیو آل دیز تھنگز بفور می. سو بلیو یو می کہ عمران از ون اینڈ دی اونلی آنیسٹ پرسن ان دی پولیٹیکل ہورائزن دیٹ آئی ہیو سین. میں نے سارے دور دیکھے ہیں اور ساروں کو میں جانتا ہوں, ساروں کو جانتا ہوں. لیکن عمران فائنینشلی کرپشن کا اس پر الزام ہے. اس کے اوپر تو دیوانی ہے دولت یار. اس نے تو جب شوکت خانم کا بنایا تھا بچوں نے اپنے پاکٹ منیز نکال کے اس کو دی تھی. آج بھی 10 ارب روپیہ آج سالانہ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں ایک ہاسپٹل کا, اور شوکت خانم کے ایک ہسپتال, دوسرا ہسپتال, تیسرا بن رہا ہے کراچی میں. نمن یونیورسٹی اس نے بنائی ہے. کسی نے آج تک اس پر فائنینشیل کرپشن. یہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ 190 ملین پاؤنڈ بابا یہ سیدھا نیشنل کرائمز ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ویسٹ منسٹر کورٹ سے. یہ سیدھا پیسہ جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا, ایک ڈھیلا اس میں سے نہیں نکلا.
اور اس کی شروعات کیا ہوئی؟ حسن نواز کا جو ون ہائیڈ پارک اس نے 50 ملین پاؤنڈز میں بیچا، اوور فلیٹڈ وہ جو ہے سیل کی، جس پر NCA کو شک ہوا، کیونکہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، دنیا ساری میں ہوتا ہے. وہ اس کو سسپیشیس ٹرانزیکشن متصور کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، اتنی کیسے سیل ہوئی ہے. تو یہ نواز شریف کو تو کسی نے نہیں پوچھا، حسن نواز کو تو کسی نے نہیں پوچھا. او بھائی تم نے 50 ملین پاؤنڈ کا یہ 190 ملین کی بات کر رہا ہوں آپ کو، اس سے کسی نے پوچھا؟ کمال ہو گئی ہے. اور انہوں نے جب انکوائر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اس کی فیملی کے اکاؤنٹس میں المشرق بینک میں ہے، انکلوڈنگ دیٹ وہ جو 50 ملین پاؤنڈ وہ بیچا. تو اس سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پریڈیکیٹڈ اوفینس نہیں ہے، پریڈیکیٹڈ اوفینسز جس کو آپ کہتے ہیں کہ پروسیڈز آف کرائم، جب انہوں نے ملک ریاض نے پروف دیا کہ یہ میں بزنس ڈیولپر ہوں میں اور میرا اپنا پیسہ ہے، یہ کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، میں ہولڈر آف پبلک آفس نہیں ہوں، میں کوئی کک بیک کمیشن کا پیسہ نہیں ہے، میں چوری ڈاکے کا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، یو آر انٹائٹلڈ ٹو ٹیک اٹ بیک. اور فریزنگ اکاؤنٹ جو ہے انہوں نے لیا تھا ویسٹ منسٹر کورٹ سے، لندن کی ایجنسی اس کو جو ہے کر رہی ہے، پاکستان کی معاف کر رہی کیجیے گا، پولیس نہیں تھی اور یہ پاکستان کی عدالت بھی نہیں تھی. وہاں ان کا وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ایگریمنٹ کو اجازت دے کے ڈی فریز کر کے کورٹ جو ہے وہ اماؤنٹ سیدھا المشرق بینک سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجتی ہے. وہ ایک دھیلا نہیں نکلا. پیرا 45 ذرا اس کا ججمنٹ کا دیکھ لیں. اور اسی طرح جو ہے القادر ٹرسٹ کا جو ہے وہ سہاوے میں جہاں بنجر زمین ہوتی ہے، ملک ریاض ہمیشہ ایسی زمینیں لیتا ہے جہاں کوئی، وہ زمین اس نے 452 کنال لے کے دی، اس پر یونیورسٹی بنائی، وہ ٹرسٹ کے نام ہے، لکھا ہوا ہے ٹرسٹ میں کہ اس کا جو ہے اگر ٹرسٹ فیل بھی ہوگا تو یہ کسی اور چیریٹیبل انسٹیٹیوشن میں جائے گا. ملک ریاض از اے فلانتھراپسٹ جو اس نے کیے ہے. میرے سامنے جو ہے ایک فلڈ میں بہہ گئی تھی ساری بستی، میں گورنر تھا، وہ اس نے بنا کے دی چیریٹیبل، اس میں سارا پورا ایک جو ہے اس نے بنا کے دیا اور میں نے جا کے چابیاں ڈسٹریبیوٹ کی تھی. اب اس وقت تو عمران خان تھا بھی نہیں، PTI بھی نہیں تھی اس وقت، اور میں بھی پیپلز پارٹی میں تھا اس وقت، گورنر تھا. تو یہ ملک ریاض نے دیا اینڈ نوبڈی چیلنج اینڈ نوبڈی پٹ اے کیس اگینسٹ ہم کہ اس نے یہ کیسے کر دیا. وہ بھائی یہ خدا کا خوف کریں یار، ہیو مرسی. نہ بشرا نے ایک دھیلا لیا، نہ عمران خان نے ایک دھیلی. پھر اب لندن اور اس کی کورٹ نے جو ہے اب فیصلہ جو دیا ہے لیٹسٹ 31 پیج کا، اس کا ذرا پڑھ لیں، اس میں انہوں نے سارا اسپیل آؤٹ کیا ہے. تو اس لیے ایبسلیوٹلی دس از نو آفینس کمیٹڈ. اور اتنا ٹرمپٹ ہو رہا ہے، اس کا چرچا ہو رہا ہے جیسے کھا گیا لٹ گیا جی 190 ملین 190 ایک دھیلا نہیں اس کے اکاؤنٹ میں آیا، اور یہ ایڈمیٹڈ بات ہے. سو 2 فیصلے لکھے گئے تھے. پہلے بریت کا فیصلہ لکھا گیا، 3 دفعہ ڈیفر ہوا. اس نے کہا کس بیس پہ سزا دوں، کس بیس پہ سزا دوں. 3 مرتبہ ڈیفر ہوا یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ سے. اور پھر جب خان فلیکس نہیں ہوا، خان نہیں مانا، تو پھر دھکا دے کے تو سزا کر دی. ہائی کورٹ سے 1 منٹ نہیں لگے گا. فرسٹ ہیئرنگ یو ول سی دیٹ ہی از ایکویٹڈ، بیکاز جس طرح سائفر کے کیس میں سائفر انہوں نے پروڈیوس نہیں کیا، اس میں بھی بلیو یو می کہ جب انہوں نے NCA سے مانگا وہ 5 ڈاکیومنٹس مانگے کہ وہ بند لفافے میں کیا تھا، وہ فلانا ایگریمنٹ کیا ہوا، فلانا کیا ہوا، فلانا کیا ہوا، جب انہوں نے مانگے انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. سو وداؤٹ دیٹ ڈاکیومنٹ the conviction has been recorded against him. Is anybody even اندھے کو دے دے تو وہ بھی اس کو سزا نہیں کر سکتا ہے. لیکن ٹرمپٹ چونکہ ماشاءاللہ اس طرح سے میڈیا سارا پڑھ جاتا ہے، اور وہ سارے جو ہے ثنا خان 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پہ اور اکاؤنٹس پہ اور اخباروں میں، اور جو بیچارہ آپ جیسا سچ لکھتا ہے اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور اب پیکا کر دیا کہ جھوٹ. یعنی سچ کو اگر آپ سچ لکھتے ہو تو آپ کو جھوٹ ثابت کر کے آپ کو اندر کر دیں. سو اس طرح کا اگر اماؤنٹ ہو تو آئی ڈونٹ تھنک دس از گوئنگ ٹو ورک. سو انشاءاللہ Imran will be out. Imran will be the Prime Minister. Imran will definitely see that there is a change. Establishment remains within the domain of the Constitution, because Constitution may they have taken an oath that they will not indulge in politics. اب میلبس کا پرنسپل جو ملٹری اینڈ بزنس، بدقسمتی سے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے جب دشمن نے وہ جو ہے مال غنیمت پھینکا اور سب پل پڑے
वहाँ हजूर का दंदान मुबारक भी शहीद हो गया था। यहाँ भी बदकिस्मती से अगर मिलिट्री बिजनेस में पड़ गई है तो फिर जरा थोड़ी सी तकलीफ हमें करनी पड़ेगी। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आखिरी क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं, फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम फॉर्मल इवेंट शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो जर्नलिज्म का नॉलेज है, मेरे सारे उस्ताद और जिनका मैं फैन हूँ वो लोग बैठे हैं। तो एक बात तो मैंने जर्नलिज्म में सीखी है, मार्केटिंग का मौका मिले जाने नहीं देना। तो ऑन अ सीरियस नोट, February 9th बहरिया टाउन साउथ दुबई में जो प्रोजेक्ट है उसकी अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि वो प्री मार्केट अनाउंसमेंट जो उनका होगा इवेंट मिसिसागा कन्वेंशन में वेरी लाइकली होगा। तो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट स्पेशली टू जर्नलिज्म कम्युनिटी, जर्नलिस्ट कम्युनिटी, दैट योर प्रेजेंस इज हाईली अप्रिशिएटेड एंड आई होप इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस please feel free to contact me and I will connect you to the right people. That being said, we'll go to the last question. Aruj, please keep it short. We have run out of the time, sir. थोड़ा सा ब्रेक लेके हम आपको फिर हम आपको सुनना चाहते हैं, मेरे ख्याल में आप सब सुनना चाहते हैं। तो अरुज प्लीज keep it short and let's wrap it up. I'll try. हमारे वकीलों का काम ही बोलना होता है, इसकी आवाज करना। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उरूज राजपूत, रेडियो से मेरा ताल्लुक रहा है हमेशा, कुछ अब यूट्यूब पे भी तबीयत आजमा रही हूँ। आपसे सवाल बहुत शॉर्ट कर रही हूँ, 2-3। एक सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट टोपल की गई उस वक्त पाकिस्तान का उस खित्ते में बड़ी अच्छी पोजीशन थी। उन्हीं दिनों में हमने देखा कि वो अरब जो अलायंस था उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी जो उनका रोल था बल्कि हमने देखा इंडिया बैक फुट पे महसूस किया था। इस वक्त जो ये हालात गुजरे हैं, जो पाकिस्तान के साथ जो सलूक हुआ है, जिसने भी किया है, सब ने मिल के इमरान खान साहब को की गवर्नमेंट गिरा के, इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये हो चुकी कि हमने देखा कि इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के बंदे मारे, जिसके बारे में मतलब खबरों तक में नहीं खबर दी जा सकी। और इस वक्त इंडिया में मजबूत भी बहुत दिखाई दे रहा है। उसके अलावा वो खित्ता बहुत मजबूत होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वेस्ट थ्रेट में है। और हम वेस्ट में ये देख रहे हैं कि अब यहाँ पे इनका जो अपना पुराना एग्रीमेंट है नॉर्थ अमेरिका का, अभी जिसमें इन्होंने फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट किया था, उसको भी ट्रंप ने चैलेंज किया है और 25% ये टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया है। इस सूरत में हमारा ताल्लुक ना इधर कायम उस तरह से रह सकता है कि जिस किस्म की एड वगैरह पे चलते रहे कह सकते हैं, और वहाँ हमने अपनी पोजीशन इतनी वीक कर ली है पाकिस्तान ने कि अब अगर इमरान खान साहब आ भी जाते हैं तो जो सियासी बहरान है, जो मुआशी बहरान है, जुडिशरी का भी बहरान है और जो बाकी तमाम बहरान मौजूद हैं, उसमें पाकिस्तान उस खित्ते में अपनी पोजीशन दोबारा इंडिया के ख़ास तौर पे जो अंदाज़ है पाकिस्तान का, उसमें कैसे मजबूत वापस बना भी सकेगा या नहीं, और हम कहाँ पे वो स्टैंड करेंगे। नंबर 2, मैंने आपसे ये पूछना था, चूँकि आप सियासतदान नहीं हैं सर, आप कानूनदान भी हैं। अब तो है ना, अब तो नहीं, मैंने सिर्फ बोला था, शायद सुनाई नहीं दिया, सिर्फ सियासतदान नहीं है बल्कि आप कानूनदान भी हैं। तो कानूनदान होने की हैसियत से आपके लिए हमसे भी ज़्यादा जुडिशरी की अहमियत है, आपके अपने इदारे की उसकी इज़्ज़त है। और हम वहाँ देखते हैं कि जब आप पीपल्स पार्टी के साथ थे तो आपने देखा उस वक्त भी जजिस के फैसले की वजह से भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दी गई, मतलब फैसला नाकारा था। और मगर अब हम देखते हैं कि सिर्फ एक जज नहीं है, 2 जज नहीं है, ओवरऑल जुडिशरी का जो हमने हाल देखा है, कभी जेल में कोई फैसला सुनाया जाए या बाहर किसी अदालत में, मतलब सैकड़ों जगहों पे सैकड़ों मुकदमात सैकड़ों लोगों के खिलाफ, अलावा इमरान खान के खिलाफ जो 200-300 मुकदमात हैं, उनमें जिस किस्म के फैसले आए हैं, उसमें जुडिशरी की जो हालत हुई है एज अ कानूनदान, आप और जो बाकी वकला हैं उन्होंने कोई अपना रोल ना प्ले किया है, ना हमें तो नहीं दिखाई दिया। आपके ख्याल में क्या रोल प्ले किया जा सकता था या क्या करना चाहिए? वकला कहाँ हैं? बल्कि हमारा तो ये सवाल है, आपका अपना इदारा ये मतलब वो तहस नहस हो गया। तीसरा सवाल छोटा सा, उसका बेशक मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है, पीपल्स पार्टी के फाउंडर्स में से हैं आप एक तरह। अब पीपल्स पार्टी को आपने देखा कि ये जो हालात गुजरे हैं, 9 मई का वाक़या गुजरा है, 26 नवंबर को जो कत्लो गारत हुई है,
پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے اور صدر ہے زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے وہ ہیں اور چیئرمین بھی بلاول صاحب ہیں. ان لوگوں کی کیا مطلب اس کے اندر مکمل اسی طرح کنٹریبیوشن ہے جیسے باقی تمام جماعتوں کی ہے. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ کہ یہ پیپلز پارٹی کا جو آپ لوگوں کا ویژن تھا پیپلز پارٹی کا جس کو لے کر چلے تھے بھٹو صاحب یہاں, وہ کیا تھا اور اب کیا ہو گیا اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ 3 مختصر بے شک جواب دیں. یہ مختصر تو جواب بالکل نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں کچھ کرتا ہوں. پھر آپ کہتی ہیں کہ آپ باہر جتنا مشکل آپ اسے سوال کیا جائے آپ ہنس کے جواب دیتے ہیں, وہ بھی آپ کی کامنٹ مجھے ابھی وہ پھر مجھے ہنسنے پہ مجبور کر دی. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب جب تھے تو یقیناً عمران خان واز لیڈر, جینون لیڈر تھا. ہی واز ناٹ جسٹ گورننگ دا کنٹری, ہی واز لیڈنگ دا کنٹری. اس نے مثلاً آپ کے کووڈ میں جس انداز سے پاکستان چلا ہے اٹ واز امیزنگ. ایون دا ورلڈ کوڈ ایکنالج کہ کووڈ میں ہینڈلنگ آف عمران خان ایز اے پرائم منسٹر واز انڈیڈ کمینڈیبل. اس لیے جہاں تک انہوں نے جو یونائٹڈ نیشنز میں جو تقریر اسلامی فوبیا پر کی انہوں نے اس کو ریکگنائز کروایا اور ورلڈ کو جو ہے اسی طرح اسلامی امہ میں بھی جو ان کا ایک کردار تھا وہ بڑا فعال تھا اینڈ ہی کوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ لائک ذوالفقار علی بھٹو. وہ آؤٹ اسٹینڈنگ اور ایک پرسنالٹی کے طور پر آئے تھے اور اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ انڈیا بیک فٹ پہ تھا. اور یقیناً اب جو ہے ظاہر ہے کہ دے آل ٹرمپٹنگ بیکاز ناؤ انفارچونیٹلی دیکھیں کوئی بھی ملک کی فوج کے ساتھ جب محبت عوام کی بھرپور ہوتی ہے تو وہ انڈیفیزبل ہو جاتی ہے. اگر عدلیہ آپ کی آزاد ہو اور صحیح فنکشننگ کر رہی ہو تو وہ ملک شکست نہیں کھا سکتا ہے. یہ تو چرچل نے بھی جب اس سے سوال کیا گیا تھا کہ ول وی ون دا ورلڈ وار تو اس نے کہا آر دا کورٹس فنکشننگ. تو نے کہا میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ بھائی کیا ہم جنگ جیتیں گے, تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ عدالتیں کیا صحیح کام کر رہی ہیں. تو اس نے کہا بیکاز اٹ ہیز اے ویری ویری deep rooted effect on the morale of the people. So یہ دونوں unfortunately اس وقت ہمارے عوام کے یا ملک کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. جو عدلیہ کو منہدم کیا جا رہا ہے یہ ہم نے تو بار بار کہا ہے کہ فل کورٹ اس کو بیٹھ کے پہلے سنے کہ 26ویں ترمیم جو آئین کو اینہیلیٹ کر دیا ہے, جوڈیشری کو سبسروینٹ کر دیا ہے, ایگزیکٹو کے تابع کر دیا ہے, عوام کو جو ہے محروم کر دیا ہے انصاف سے. کیا اس کو پہلے سنے کہ کیا یہ روح کو آئین کی مجروح کرتا ہے گرانڈ نام سے. لیکن بدقسمتی سے صلاحیت کی انتہا ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ججز خود اندر سے آواز آ رہی ہے لیکن اس کو اب لگایا ہے انہوں نے ویسے, لیکن وہ آئینی بینچ کے پاس لگایا ہے. تو اس کا کیا ہونے جا رہا ہے یہ لیٹ اس سی, بٹ وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ اوور ہے. اب انڈیا کو کیا ہم اس کا جو ہے دیکھیں انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے انڈیا ڈیئر ناٹ, پاکستان ایک تو 25 کروڑ عوام ہے, دوسرا یہ ایٹامک پاور ہے. یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس پر جو ہے میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے. یہ سیسا پلائی دیوار ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ نے بھی جو بائیڈن جو آخری تحفہ آپ کو دے کر گیا ہے اس نے کہا یہ میزائل ٹیکنالوجی جو آپ یہاں تک کر رہے ہو کہ امریکہ تک آپ کی آؤٹ ریچ ہوگی, یہ آپ پر سینکشنز اس نے لگائی ہیں, ہمارے ان پروگراموں پر لگائی ہیں سینکشنز. سو ڈونٹ بی انڈر ایسٹیمیشن انڈیا کو یا کسی اور کو, میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں, لیکن یہ شوونسٹک ڈیزائنز کسی کے بھی ہوں تو پاکستان منہ توڑ جواب دینے کو ہر لمحے تیار ہے. اور اس معاملے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے وہ کسی اور پارٹی کا ہو یا پارٹی کا نہ ہو. اٹ از irrelevant. پاکستان stands so far as the defense of Pakistan is concerned united. ہم بھی stand like a سیسا پلائی دیوار. ہم یہی تو چلاتے ہیں, ارے خدا کا خوف کرو آرمی کو, ہماری آرمی ہے بھائی, اللہ کا واسطہ ہے آپ اپنا جو ہے کام سنبھالیں, ہمیں ہمارا کام کرنے دیں. اسی طرح ملک چلے گا اور مضبوط ہوگا اور طاقتور ہوگا. تمہیں عوام کی تائید کی ضرورت ہے, تمہیں عوام کی محبت کی ضرورت ہے, عوام کی طاقت کی ضرورت ہے. جب عوام تمہارے ساتھ نہیں تھی تو ایسٹ پاکستان میں آپ نے 1971 میں دیکھ لیا کہ آپ گن فائر نہیں کر سکے.
अरोड़ा के कदमों पर 93,000 फौजी ने, जो दुनिया की बदतरीन जो है अस्करी शिकस्त है, आपने पाकिस्तान को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। आज तक आपने किसी का मुहासबा नहीं किया है, किसी को सजा नहीं दी है। आपका एक मरला कोई जमीन, 1 इंच कोई जमीन ले ले तो आप मरने मराने पे आ जाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो। यहाँ आधा मुल्क टूट गया है, आधा मुल्क टूट गया, किसी से मुहासबा किया है, किसी को सजा दी है, किसी से पूछा है कि मुल्क को क्यों हुआ है? जहां से पाकिस्तान बना था, जहां से पाकिस्तान बंगाल से बना था माइंड यू। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का चीफ पोलिंग एजेंट आपको पता है कौन था? मुजीबुर रहमान था। आप कमाल है, उसको 160 सीटें मिली हैं और आपने इक़्तिदार देने से इनकार कर दिया। ये है जिबिल्लत को खुदा का खौफ करो, तारीख से कुछ सीखो सबक। आधा मुल्क तो हम गंवा बैठे, क्यों आधे के पीछे बाकी पड़े हुए हैं? So I think you see our strength lies in a strong army with the support, love and affection and backing of the people of Pakistan. So respect the people. They are the masters. They are the riyasat. They have the right of governance. उनको हक दो उनका। अब आपका काम सियासत करना नहीं है, खुदा का खौफ करें। हम यही बावर करवाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका तसादम होगा तो हम बाकी मिडिल ईस्ट में देखें क्या हुआ बाकी मुल्कों का। So for God's sake, let's not repeat the same mistake, and therefore Pakistan is strong enough. Inshallah, we will emerge. We are a very resilient country. I have no doubt in my mind. कोई हमें मैली आंख नहीं देख सकता। ये ठीक है कि इस वक्त हम आइसोलेशन में हैं। हमारा अफगानिस्तान से भी फटा पड़ा हुआ है, ईरान से भी फटा पड़ा हुआ है, इंडिया से भी फटा पड़ा हुआ है। आप उस रीजन में जो रहते हैं, और हम इतनी रिजिलियंट कौम है। 70% हमारा जो है वो 35 साल से कम उम्र का जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है। वी हैव द मोस्ट वाइब्रेंट, स्ट्रॉन्ग, यूथफुल, एनर्जेटिक ह्यूमन रिसोर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हमारी तो ताकत ही इतनी ज्यादा है, यकीन करें कि हम तो ये शहादत का जो हमारा दर्जा है, हमें तो अल्लाह के इतना करीब बना देता है। हम इसलिए क्यों अपने मुल्क को जो है इस तरह बखेर रहे हैं, इस तरह तोड़ रहे हैं, और इस तरह से हमने कर दिया। इससे निकलें, धरती माँ से प्यार करें। हम यही चाहते हैं, आइन से प्यार करें। आइन आपका जो है जामिन है, आइन को फॉलो करें, कानून की पासदारी करें, धरती माँ से प्यार करें, और देखें आप मुल्क कैसे जाता है। आपका दूसरा सवाल जो है ये जुडिशरी देखें। जुडिशरी में मैंने जैसे पहले हमने बड़ी मारे खा के जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। इतनी आसान नहीं था। हमने तो अपने सर फड़वाए, लोगों ने जेने में दी। मुशर्रफ जो मुक्के दिखाता था बार बार, ये देखो मेरी ताकत, जब वकला खड़े हुए अवाम ने साथ दिया। इमरान खान भी साथ था हमारे। उस वक्त हमने खुशो खासाक की तरह बहा के परे मारा, जो मुक्के दिखाता था वो फिर उसकी लाश वापस आई। ये है लोगों की ताकत और वकला की ताकत। जुडिशरी को हमने आजाद करवाया। 18वीं तरमीम में मुंजबित किया गया कि सीनियर मोस्ट का एक आएगा। अब फिर फिस्तायत की इंतहा हुई। 26वीं तरमीम करके इन्होंने जिस तरह से की है वो आपके सामने है, इट्स हिस्ट्री। तो वी विल रिवर्स दैट। ये हमारे उसमें है कि वी विल रिवर्स दैट, और अदालत को हम इंडिपेंडेंस दिलाएंगे, क्योंकि इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा नहीं चल सकता है। सोसाइटी, जैसे मैंने चर्चिल का जिक्र किया था, इट इज इंटीग्रेटेड विद द डिफेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड विद योर डिफेंस। तो nobody should be under any hallucination कि आप जो है मनपसंद फैसले लेंगे और आपको मुहिब्बे वतन आपका आवाम रहेगी। मुहिब्बे वतनी जो है इंसाफ के साथ मुंसलिक होती है। खुदा का खौफ करें, इसको मत जुदा करें, ये इसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम नहीं चाहते। बफर जोन है, सियासी जमातें जो है ये कुशन होती हैं, ये अवाम को उस जो है खाना जंगी से रोकती हैं। ये उस मॉब मेंटालिटी को या क्राउड मेंटालिटी को रोककर जो है चैनलाइज करती हैं। हम पुरअमन तरीके से चाहते हैं कि मत मजबूर करो कि सियासी जमातों से भी लोग आगे चले जाएं और फिर जो है मुल्क की जो है वो ईंट से ईंट बजा दें। लोग भी घरों में न सो सकें और फिर डाके और लुटेरे बैंक लूटे जाएं। सो गॉड सेक लेट्स नॉट गो टू दैट एक्सटेंट, और न करें ये तबाही का शाखसाना। So I'm sure कि lawyers movement अभी भी चल रही है। I am one of the protagonists। अब हम बेशतर इलेक्शन वहाँ जीते हैं पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह ये मूवमेंट हमारा ग्रेजुअली चल रहा है। और ये 8 फरवरी को जो हम यौम
ये निजात या स्याह जो भी मनाने जा रहे हैं 8 फरवरी को, इसमें हम बार एसोसिएशन, सारी बार एसोसिएशंस को जो है इंशाल्लाह इन्वॉल्व करेंगे, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करेंगे, मीडिया को इन्वॉल्व करेंगे. वी विल मेक देम रियलाइज एंड अल्टीमेटली कंपेल देम टू concede to the demands that constitution is the only panacea for Pakistan. इस पर अमल करें. तीसरा आपका सवाल था PPP का. देखें PPP, आप जब हम इनफॉर्मल बातें कर रहे थे उस वक्त भी आपने PPP देखें, वो PPP नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की PPP थी. वो लोगों के जमे गफीर पर पीपल्स पॉलिटिक्स करता था, लोगों का एक सैलाब होता था. बेनज़ीर भुट्टो आई थी तो एयरपोर्ट से लेकर और दादा दरबार तक सारी सर से उसको जो है, हालांकि उस वक्त जो है ज़ियाउल हक का जोबन था, आपको पता ही है, जिस तरह से वो फांसियां दी गई, उसने बाप को उसके कोड़े मारे, आगे माइक रखता था, चीखें सुनवाता था. आई मीन यू कुड इमेजिन एनीथिंग. आपने वो नहीं देखा, हमने वो भी देखा है. केसेस भी भुगते हैं, हमारे भी खाई हैं, सब कुछ किया है. वैसे तो अयूब खान के दौर से मेरे ऊपर पर्चे हुए थे और सारे किए, लेकिन ये जो चादर चार दीवारी हुई है बाहर करके, अब मैं ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी बेनजीर वाली भी नहीं है. लड़ोगे लड़ेंगे, मरोगे मरोगे, ये उठते थे और जिस तरह वो रुलाती थी या जिस तरह से उठाती थी लोग उठते थे. अब दिस पार्टी बिलीव्स इन पावर पॉलिटिक्स. पीपल्स पॉलिटिक्स को इन्होंने दफन कर दिया, लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ के कर दिया पावर पॉलिटिक्स. पहले थे इलेक्टेबल्स कलगी वाले, जागीरों वाले, ये वो बदमाश वगैरह, वो इमरान ने खत्म कर दिया. इमरान जिस तरह भुट्टो ने खत्म किया, 70 में खंबे को भी दिया था तो वो भी जीत गया. अब इमरान जिसको मर्जी टिकट दे दे वो MNA बन जाता है. इलेक्टेबल्स खत्म हो गए, ठीक है. अब पावर पॉलिटिक्स आ गई. पावर पॉलिटिक्स बूथ पॉलिश करनी. मेरा इख्तिलाफ क्या था, मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कहा, फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस. बूथ पॉलिश तो वो चेरी ब्लॉसम है जो शहबाज शरीफ, वो उसका मुकाबला आप कहाँ से कर सकते हो. डोंट बी द बी टीम ऑफ PMLN. आप उसके बी टीम बन के आप फारिग हो जाओगे, खत्म हो जाओगे. यही हुआ है, पंजाब से फारिग हो गई. सो दे आर नाउ डिपेंडेंट ऑन बूथ पॉलिश. कौन करता है, कितना ज्यादा करता है. तो फिर अगर इस तरह की आपने जो आपने देखा 26वीं तरमीम, जर और जोर पर अगर आपने हुकूमत चलानी है, लोगों के दिलों से आप फारे. पॉलिटिकल कैपिटल जीरो है इस वक्त. फिर भी हमने बात करने की, मुज़ाकरात की कोशिश की. पहले मैं जवाब दे चुका हूँ. अगर ये समझते हैं कि नहीं जी इन्होंने हमेशा ही रहना है और पाकिस्तान की आवाम कीड़े मकोड़े हैं, लेट्स थ्रो देम इन बे ऑफ बंगाल जैसे या ने कहा था, एंड लेट्स थ्रो देम समवेयर एल्स. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो लेट्स हैव मर्सी ऑन पाकिस्तान एंड लेट्स प्रोसीड विद अ क्लीन स्लेट. खान को एक ही चीज हमने बताई, खान क्रेडिबिलिटी गैप है. कहते हैं कब्र एक है, बंदे दो हैं. वो ज़ियाउल हक के वक्त में आपको याद होगा ये. तो यू हैव टू क्रिएट दैट क्रेडिबिलिटी. खान ने कहा कि मैं तो इंतकाम में बिलीव ही नहीं करता, मैं तो इस्तेहकाम में पाकिस्तान चाहता हूँ. इंतकाम मैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाक के बराबर हूँ, लेकिन जो उन्होंने फतह मक्का के मौका पर किया था, अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ कर दिया. और जो नेल्सन मंडेला ने किया है, जिसने 26 साल उसे जो है 27 साल अंदर रखा, बूथा को वाइस प्रेसिडेंट लिया था. मैं तो उस किस्म की पाकिस्तान को आगे देखना चाहता हूँ. फौज भी हमारी है. हमने ये बाहर निकल के कन्वे किया, प्रेस को दिया कि खान का ये विजन है, सो दैट ये क्रेडिबिलिटी गैप खत्म हो. ये बीच में कम्युनिकेशन और क्रेडिबिलिटी गैप है, इसको खत्म हो. अगर कोई खौफ किसी के जहन में है कि खान निकल कर इंतकाम लेगा, किसी को ये वो कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो वी वांटेड टू डिस्पेल दिस ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े. सो आई अगेन थ्रू यू आई वुड से beseech के अल्लाह का वास्ता है, लेट्स बी पाकिस्तानी एंड लेट्स सी दैट पाकिस्तान प्रोसीड्स. Thank you. We will conclude the press conference here. मैं जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त हमारे यहाँ पे तशरीफ करते हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ. मैं खुद भी